बोल कि जहाँ अब तक तेरी है लहरों के दोष पे आवाज़ के इस खूबसूरत रिश्ते से मुंसलिक हम और आप रहते हैं इस शो में, जिसको आज आप देख भी रहे हैं जी फेसबुक लाइव पे। तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को, हमारे साथ रहने वालों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेरी वार्म वेलकम टू द शो लेडीज एंड जेंटलमैन। यू आर लिसनिंग टू रेडियो आज़ाद वेयर योर वॉइस मैटर्स। आज का स्पेशल शो, और अब ये स्पेशल शो आपके लिए हर हफ्ते पेश किया जाएगा क्योंकि रूटीन हमारी अपनी जगह पे आ चुकी है जी, फेसबुक लाइव। और हर साल की तरह इस साल भी न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन का पहला शो, और हर हफ्ते फेसबुक लाइव होगा आप लोगों के लिए, और उसके अलावा बाकी सब आप सुन सकते हैं 4 दिन इसी टाइम के ऊपर। अगर आपने बाकी दिन भी सुनना है और हम आपकी समा खराशी नहीं कर रहे तो उसके लिए ऐप डाउनलोड करना होगा, चाहे आईफोन चाहे एंड्रॉयड। सो आज का पहला कॉलर लेते हैं जी और शुरुआत करते हैं शो की। न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। न्यू ईयर रेजोल्यूशन, लोग ऑन एयर आएंगे, अपनी अपनी बात हमसे करेंगे, और देखते हैं कि आज के इस शो का ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है। कोई है हमारे साथ आज के पहले कॉलर? रेडियो आजाद, यू ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फाइनली हमारा शो आ गया। फाइनली जी, आवाज ठीक आ रही है आपको फेसबुक लाइव पे? वो तो अभी तक आपने चेक नहीं किया? जी बिल्कुल ठीक। नहीं भी आ रही ना तो देखते रहिएगा, हम साथ इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, वॉइस को बाद में सिंक इन कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, मेरी तो प्रेफरेंस होती है तस्वीर अच्छी तस्वीर अच्छी आ जाए। मैं आहिस्ता आहिस्ता ना जिंदगी के साल लूज किए जा रहा हूँ तो बहुत अच्छा नहीं लग सकता, लेकिन नहीं बहुत प्यारे कोशिश कर रहे हैं साथ साथ। ये भी आपको पता है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन में आप इतने मॉडेस्ट ना रहिए। मैं अपने आवाज के काम के लिए आया था ना रेडियो में, तो ये बाकी सारी चीजें तो अब जो मीडिया है वो विजुअल होता चला जा रहा है, डिजिटल होता चला जा रहा है, तो इसके लिए साथ यूट्यूब रेडियो आजाद की जो है उस पर भी ये सारी चीजें डाउनलोड हो जाती हैं। हुक्म करें। अच्छा आजाद जी, बिफोर मैं आपको अपने पॉइंट्स दूं, मुझे 2 क्वेश्चन करने हैं ताकि मैं भूल नहीं जाऊं, क्योंकि वो आपके वो रह जाते हैं। तो एक तो मुझे आप ही के हवाले से एक क्वेश्चन करना है, जो आपने अपने एक शो में लाइक बिफोर 3-4 शो पहले आपने, जब हम ये रेजोल्यूशन की बात करें, जब आपने बोला था कि आप बताएंगे कि आपकी जो है ये 4th लाइफ है, यानी कि आपकी ये 4थी जिंदगी है। तो मतलब ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं बहुत सरप्राइज हुई थी इस बात से कि आपने ये क्यों बात बोली। और डेफिनेटली आप जब कुछ बोलते हैं तो उसकी बैक पे या उसके कुछ ना कुछ लॉजिक, कोई ना कोई रीजन और कुछ ना कुछ बात होती है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिए, क्योंकि हम तो एक जिंदगी भी नहीं सही तरह गुजार पा रहे हैं, और माशाल्लाह आप कह रहे हैं आप 4थी लाइफ है, तो इसे प्लीज इस तरह एक्सप्लेन कीजिएगा। जब आप लिखने लगे ना कोई चीज जिंदगी में, तो दूसरा ही सेंटेंस जो आप अपनी जिंदगी में लिखेंगे और वो होगा आई एम इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग सेंस। तो फिर जो भी आप जिंदगी में चीज बोल रहे होते हैं उसके पीछे उसका कोई बैकग्राउंड होता है, कोई मकसद होता है। सो ये जो 4th लाइफ शुरू की थी हमने, ये बर्थडे वाले शो में बात की थी मैंने। जी बर्थडे में, जी तो 4th लाइफ ऐसा करेंगे, आज के शो को एंड जब कर रहे होंगे ना तो आपके इस पॉइंट से करेंगे। ये एक क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है जी? आजाद जी मुझे जरूर दीजिएगा, क्योंकि मेरे क्वेश्चन फिर जो है ना पीछे चले जाते हैं। आज का आपका जो शो है ना, वो शुरू भी आपके नाम से होगा जी, और एंड भी आपके नाम से करेंगे। और इस शो में से अगर किसी की भलाई और जिंदगी आसान होती है तो सारा अजर आपको जाए। और कुछ? चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि हम वो मतलब जब हम कोई अपना रेजोल्यूशन बना रहे होते हैं तो वो क्या चीजें, कौन सी ऐसी मतलब पॉइंट, कौन सी ऐसी लॉजिक्स, कौन सी बातें होती हैं जो हम अपने जहन में रखें, जिससे हम हमारी बातें जो हम डिसाइड करते हैं कि हम अपनी रेजोल्यूशन में करेंगे, वो हम कर पाएं। क्योंकि नॉर्मली देखने में आता है कि लोग कर नहीं पाते, जो कहते हैं, जो प्लान करते हैं वो हो नहीं पाते, जिसकी वजह से वो डिप्रेस हो जाते हैं। ओके। तो इसको थोड़ा सा प्लीज बताइएगा हमको कि हम कैसे कर सकते हैं अपना, जो हमने एक कहते हैं ना बेड़ा उठाने का, या अपना एक रेजोल्यूशन बनाया है, तो हाउ वी कैन कंटिन्यू एंड वी कैन स्टिक विद दैट। सिंपल। सो ये कहने का मकसद ये है कि जब हम कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं तो हमारे जहन में क्या चीज होनी चाहिए जिसको सामने रख के हम रेजोल्यूशन बनाएं, और ताकि हम उस पर कंसिस्टेंट रह सकें और उसको अचीव करें। तो उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स, ये सवाल है? बिल्कुल ठीक। देखें कितना आसान सा सवाल था। हुक्म, नेक्स्ट। आप ही तो है जो हमारे आसान बनाते हैं, हम तो बता ही नहीं पाते। आप हमारा पॉइंट फौरन गेट कर लेते, ये तो प्यारी आपकी ब्यूटी है। असल में हम लोगों ने कसम उठा रखी है, वो कसम जिसका हमें पता नहीं है, और वो कसम ये है कि हर आसान चीज को मुश्किल करना है हमने जिंदगी में, और फिर कहते हैं जी जिंदगी बड़ी मुश्किल है हमारी। ठीक है आजाद जी, शर्मिंदा कर दिया आपने मुझे। नहीं, आपके लिए नहीं कह रहा, ये ओवरऑल कह रहा हूँ, हम सब ऐसे ही हैं जी।
اچھا آدا جی میں اپنا پوائنٹ دوں گی. میرا کوئی بہت بڑا سا کوئی لمبا چوڑا سا کوئی ریزولوشن نہیں ہے, بیکاز ہم نے جو لاسٹ ایئر ہم نے گزارا ہے وہ اتنا تکلیف دہ اور پینفل تھا. تو میرا تو سب سے بڑا ہے کہ آئی وانٹ ٹو کیپ مائی سیلف پازیٹیو, ٹھیک ہے, بیکاز ہم نے پچھلے سال جو ہمارے اندر جتنی نیگیٹیوٹی, فیئر, انسرٹنٹی بڑھ گئی تھی, تو اس ساری چیزوں کو تو ڈیٹاکس کرنا ہے مجھے اپنی باڈی سے, بیکاز بہت بادر ہوئے اس چیز کی وجہ سے. ویری گڈ ریزولوشن. تو یہ تو مجھے کرنا ہے یہ. اور سیکنڈلی مجھے میں نے بلکہ اسٹارٹ کر دیا, اور میں مطلب 99% کر رہی ہوں, 100% ابھی نہیں ہے. میں نے ایکسرسائز شروع کی ہے, ہیلتھی لائف کا کیا ہے, اور میں نے بہت ساری چیزیں اپنی یعنی کہ ڈیلی لائف سے جو ہم لوگ کی فوڈ میں ہوتی ہیں, جو بالکل جن سے آپ کی ہیلتھ پہ بہت برا اثر ہوتا ہے, ان کو میں نے اپنی زندگی سے تھوڑا ذرا ہٹانے کی کوشش کی ہے, ڈیلیٹ کیا ہے. لائک جیسے آئل ہے ڈفرینٹ کائنڈ کے, جو ہم دوسرے آئل ہوتے ہیں, اب مجھے جا کر پتہ چلا ہے کہ یہ بہت جیسے فرائیڈ اسٹف کھا رہے ہیں, اور یہ کھا رہے ہیں, وہ کھا رہے ہیں, اور یہ آئل اتنے برے ہوتے ہیں. تو ابھی میں نے بالکل اپنی یعنی ڈیلی کوکنگ کے اندر میں اولیو آئل یوز کرتی ہوں, کوکونٹ آئل یوز کرتی ہوں, ایووکاڈو آئل یوز کرتی ہوں. تو یہ میں نے بلکہ ہم سب کے لیے میں کھانا اس میں بناتی ہوں. تو میں تھوڑا ہیلتھ کی طرف بہت نا ایک توجہ دے رہی ہوں میں اس سال. بہت اچھے پوائنٹس ہیں آپ کے. ایک بات یاد رکھیے گا, ہیومن باڈی جو ہے نا سب سے زیادہ جس چیز کو پہچانتی ہے, اور جو آپ کی باڈی میں آج کل کلیریفائڈ بٹر کے نام سے ویسٹ میں بھی بڑی مارکیٹ کی جا رہی ہے, وہ بیسیکلی دیسی گھی ہے, ایک چیز. دوسرا, ہلکی آنچ پہ آپ نے پکانا ہے. گھی جب بھی آپ کریں گی نا, آلیو آئل, جتنے بھی جو بھی آپ نے آئل کا نام لیا. اور تیسری امپورٹنٹ بات آپ نے یاد رکھنی ہے, جب آپ ری یوز کرتے ہیں آئل کو, یا کسی بھی نئے تازے بھی آئل کو لے کے آئیں, اور جب آپ اس کو فرینک پین پہ ڈالیں تو دھواں سا نکلے, تو جب آپ کو احساس ہو کہ یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے, دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ کا جو تیل ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں, یہ دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی. ٹھیک ہے, ایک پوائنٹ اور دے دوں. جی حکم. اچھا دیکھیے, یہ تو میں نے یہ اپنی یعنی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کے لیے سارے, ابھی مجھے اپنی سول کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. لائک تو اس کے لیے میں نے میرا اب کہا کہ میں اپنے اللہ سے مور کنیکٹ ہوں گی, بہت زیادہ ہوں گی. کیونکہ جو پاسٹ ایئر ہم لوگ تھے نا, ایک سب سے بڑی بات جو ایک ہمارے اوپر کہنا چاہیے کہ ایک راز جو کھلا ہے ساری دنیا کے اوپر, کہ جو پاور ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور سب بے بس ہے اس کے آگے. بڑی بڑی یعنی کہنا چاہیے نا سلطنتیں جو ہے نا وہ ڈہ جاتی ہیں اس کے پاور کے آگے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اب اس حال میں کہ جب آپ ڈپریس ہوں, آپ پریشان ہوں, اور آپ یو آر لوکنگ سم ون who can like آپ جس کے ساتھ اپنا وینٹ آؤٹ کر سکیں, لیکن نہیں ہوتا سوائے اللہ کے کوئی آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو میرا ہے کہ مور کنیکٹ ہونا ہے اپنے اللہ سے. کوئی پلان بنایا ان تمام چیزوں کو, جو آپ کی ریزولوشنز ہیں نا, جو اس ریزولوشن کی اردو ہوتی ہے قرارداد. پاکستان ریزولوشن تھی نا, اس کو قرارداد پاکستان کہتے تھے. ٹھیک ہے, یہ چیز ہوتی ہے جو آپ اپنے ساتھ ایک عہد کرتے ہیں, اور اس کے بعد عہد کے آگے پلان ہوتا ہے. بہت سارے لوگ خواب تو بہت دیکھتے ہیں, لیکن اس کو اپنے سپنے ساکار کرنے یا ان کو فلفل کرنے یا ان کو پورا کرنے کے لیے پلان کرنا بھول جاتے ہیں. سو اس کے لیے کوئی آپ نے ایسا پلان بنایا ہے, کوئی لاہے عمل بنایا ہے آپ نے, جس سے آپ اس کے اوپر جا سکیں؟ جی, میں دیکھیں, میں جیسے ابھی میں نے سول کا اپنی یعنی میڈیٹیشن کی بات کی ہے, تو مجھے نماز پڑھنے کا بہت ہے. میں نماز پڑھتی ہوں 5 وقت کی, اور میں اللہ سے ٹاک کرتی ہوں وائل آئی ایم. نماز پڑھنے کے بعد جب میں تھوڑی دیر سٹ کرتی ہوں, آئی ریئلی لٹرلی ٹاک کرتی ہوں اللہ سے, اسے پیار کرتی ہوں اور حق کرتی ہوں. مجھے پیار آتا ہے, اور میں آلویز کہتی ہوں اللہ میرے پاس آ جاؤ, آئی وانٹ ٹو ہگ یو. تو یہ میرا ہے, میں بہت اللہ سے کنیکٹ ہوتی ہوں اور ہونا چاہتی ہوں مور. ٹھیک ہے, نائس آف یو میم, تھینک یو ویری مچ. اور یہ جب آپ اس پہ کام کر رہی ہوں گی تو ساتھ ساتھ اگلے جو شوز آ رہے ہیں نا, اس میں اس کے بارے میں ضرور بات ہوگی, کیونکہ رب, انسان اور اپنا آپ, 3 ہی تو علوم ہیں دنیا میں جن کے اوپر یہ سب کچھ, جہاں پہ بھی آپ کوئی بھی علم کی آپ برانچ اٹھا لیں گے, ان تینوں سے ہی گزر کے یا ان سے ہو کر آ رہی ہوگی, یا ان میں ضم ہو رہی ہوگی, ختم ہو رہی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگلے شوز آنے والے ہیں ان میں ہم ان کے بارے میں تمام باتیں کریں گے. ٹھیک ہے, ریڈیو آزاد, یو آن دی ایئر. ہلو. جی میم, گڈ ایوننگ, کیا حال چال ہیں؟ صحیح ہیں, آپ بتائیے سر. اتنے عرصے کے بعد کیسے یاد کیا؟ صرف سال کے سال یاد کرتی ہیں آپ ہم کو؟ سر ایسا ہے بالکل نہیں. میں آپ سے ابھی یہ جو کرکٹ کا شو ہوا تھا نا بیچ میں 1 گھنٹے پہلے کسی سر نے کیا, تو میں نے کال نہیں کیا, اس سے پہلے کال کیا 1 گھنٹے پہلے. اور میں جب بھی چانس ملتا آپ کے ہر پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں. ٹھیک ہے, کیوں کرتی ہیں اتنی کوشش آپ؟ کیونکہ جو آپ کی باتیں ہیں نا, میرے ذہن کو نہیں, آپ شاید یقین نہیں کریں گے,
میں جتنے میرے فرینڈ سرکل یا جہاں پہ میں کام کرتی ہوں نا سب کو بتاتی ہوں اف یو ریئلی وانٹ ٹو میک اے ڈفرنس ان یور لائف start listening this show, start listening to Mr. Ajad, you know, and I'm not bragging about you, nothing like that, you know, like a lot of people saying it, you touch the nerve, you know, کہ کہاں پہ کیا کون بولنا چاہ رہا ہے کس کو کیا چاہیے, you providing it, you know, so thank you for that. Grateful. And میرے New Year life میں resolutions. yes ریولیشن کی جو بات ہو رہی تھی وہ یہ کہ میرے کو لاسٹ ایئر بھی جیسے میں نے کیا کہ میں اس بار شاید زیادہ کتابیں پڑھوں گی, بچوں پہ زیادہ دھیان دوں گی, اپنی صحت پہ, لیکن یو نو واٹ ہیپن جنوری ہے ابھی ٹھنڈ ہے نا, میں تھوڑا کم گھوموں گی, یو نو لائک اگلے مہینے سے شروع کروں گی. تو ہاؤ یو کیپ موٹیویٹ آل ایئر لانگ, یو نو دیٹس دا ٹپ آئی وانٹ کہ means like you know no matter what I'm going to do I promise myself جیسے ہی دسمبر ختم ہوتا ہے میں بولتی نہیں میں نے اس بار یہ کرنا ہے, لیکن پھر ایکسکیوزز آ جاتے ہیں, پھر بچوں کی چیزیں فرمائش ہوتی ہے, میں اپنے آپ میں سیکریفائس کرتی ہوں, میں بولتی نہیں if I don't do then who gonna do it, you know, I'm the backbone of the house, you know, میں وہ سب سوچ کے کہ مدر سیکریفائس نہیں کرے گی تو کون کرے گا. تو لیڈیز خاص طور سے ہم لوگ کیسے اپنے آپ کو رکھیں کہ جو ہمیں اپنے لیے خرچہ کرنا ہے, وی نو گونا کٹ اٹ اینڈ وی گونا ٹیک کیئر آف آور ہیلتھ. And if I won't be healthy, then there's nobody really, like she just said, like I'm cooking, then I won't cook, you know. بالکل ٹھیک ہے, آپ کی بات بھی سمجھ آ گئی ہم کو, اور آپ کو اور زہرا جی کے پوائنٹ دونوں کو نا آپس میں ملا کے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. اس سے بھی امپورٹنٹ ایک چیز جس میں نارملی ہم جب نیو ایئر ریزولوشن ہر سال کرتے ہیں, 14 سال ہو چکے ہیں اس شو کو, تو ہر سال کے پہلے ہفتے میں, بلکہ کچھ پہلے ہی دنوں میں, انیشیل ڈیز آف دی ایئر میں, کیونکہ 5 days a week شو ہوتا ہے تو اس میں 3 دن تو ہم لائیو کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ, تو اس میں ہم ہمیشہ پہلے ہی ہفتے میں نیو ایئر ریزولوشن کر دیتے ہیں. تو اس دفعہ جب یہ 2 ہفتے کے بعد تقریباً تیسرے ہفتے میں آ کے ہم نے کیا, تو زیادہ تر لوگ جن سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا سر اتنا لیٹ کیوں شو کر رہے ہیں, ہم نے تو ریزولوشن بنا کے توڑ بھی دیں اور دکھ بھی ہوا ہمیں اور ہم نے پھر زندگی میں چل پڑے ہم. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں. انسان جب ایک رٹ میں چل رہا ہوتا ہے نا, رن آف دا مل کائنڈ آف, اس کی لائف جاری ہوتی ہے اور وہ ایک ہی طرح کے سائیکل کے اندر بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, نیورو پیتھ وے سیٹ ہو چکے ہوتے ہیں, ایک دن, ایک ہفتہ, ایک مہینہ, اسی ڈگر پہ ہم جا رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم ریزولوشنز بناتے ہیں تو وہ بہت مشکل ہو جاتی ہیں اس کو لے کے آگے چلنا. تو آپ کی طرح میں نے بھی بنائی پہلے ہفتے میں, اور دوسرے ہفتے کے قریب میں نے یہ محسوس یہ کیا کہ میرے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں وہ ریزولوشنز. حالانکہ دے آر ریئلی امپورٹنٹ, دس ایئر از دا موسٹ امپورٹنٹ ایئر آف مائی لائف, لیکن وہ نکل رہی تھی. تو میں نے کیا کیا, وقت نکالا, روٹین کے جو 4-5 چیزیں میں کرتا تھا, اور آپ لوگوں کے لیے جو شوز تھا اسٹریسز آف دا ماڈرن ڈے لائف, 4 دن پارٹ 1, 2, 3, 4 آپ کے لیے پلے کیا, اور 5th میں آن ایئر آیا, اور اس سے پہلے کا ویکینڈ اور اس سے بعد کا ویکینڈ. تو مجھے 8 دن ملے جن میں نے تھوڑا سا اپنے لیے ٹائم نکال کے بیٹھ کے سوچا کہ میرے ہاتھ سے جو ریزولوشنز نکل رہی ہیں کیا یہ اسی طرح چلے گا. جو فزیکل گول ہیں, جو مینٹل گول ہیں, جو اسپرچول گول ہیں, جو اب سب کچھ تو آ چکا ہے, ابھی کس بات کی مجھے اور میرے پاس کیا ایکسکیوز ہے. تو ٹائم نکال کے اپنے لیے بیٹھے, کاغذ پینسل بھی لیا, اس کے بغیر بھی واک کرتے ہوئے سوچا, ایکسرسائز کرتے ہوئے سوچا, جو چیزیں میں مس کر رہا تھا, فیلٹ بیڈ اباؤٹ اٹ آلسو کہ مجھے یہ چیز کرنی ہے. پھر اوپر سے پبلک پلیج بھی میں نے کی تھی 22 دسمبر کو برتھ ڈے والے شو میں آپ تمام لوگوں کے ساتھ بھی. سو اس کے بعد تو میں نے ٹائم نکال کے آئی گاٹ دا گرپ آف اٹ, اور اس کے بعد اب جب میں نے وہ چیزیں کر کے اس کو میں نے روٹین میں ڈال دیا, تو اب آپ سے اس شو میں مخاطب ہیں. تو صرف آپ کے ساتھ یہ نہیں ہوتا, میرے ساتھ بھی, ہم سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے. ہم سارے ایک کنڈیشن کا شکار ہیں. جیسے میڈیکل کنڈیشن ہوتی ہے نا, اسی طرح ہیومن کنڈیشن بھی ہوتی ہے. ہم سب ہیومن کنڈیشن کا شکار ہیں, اور اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کبھی آدمی ٹائم نہیں نکال پاتا, کبھی باقی اور مسائل ہوتے ہیں جو سبقت لے جاتے ہیں ایک دوسرے سے, پرائورٹیز میں اوپر چلے جاتے ہیں. کبھی حالات, واقعات, معاملات, حادثات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سب ہو جاتا ہے. بٹ رسپانسبلٹی پھر بھی آپ نے خود ہی لینی ہے, غلطی ہماری ہی ہوتی ہے, اور ہم چیزوں کو پرائورٹائز نہیں کر سکتے. زہرا جی کا اچھا مزے کی بات پتہ ہے کیا, ویسے تو اتنی کالز آ رہی ہوتی ہیں کہ سانس لینے کی فرصت نہیں ہوتی ہے, لیکن جس دن کام کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا, چینج اپنے اندر لانے کی بات ہو رہی ہوتی ہے, جس میں کوئی بلڈنگ, کنسٹرکٹیو کوئی چیز بلڈ کرنے کی بات ہو رہی ہوتی ہے, اس دن کم سے کم کالز آتی ہیں. اور یہ کہ سر ہم سن رہے ہوتے ہیں, تاری بڑی مہربانی, انہاں پیار نہ سنا کرو, ساتھ کچھ بولا بھی کریں, کیونکہ جب تک آپ بولیں گے نہیں, آپ اپنے آپ کو, آپ کا مائنڈ, آپ کا ہارٹ, دونوں آپ کو رسپانسبل نہیں ٹھہرائے گا. تو آپ کنی کترا کے نکل جاتے ہیں, اور اسی لیے پھر ریزلٹس زندگی میں چینجز نہیں آتی ہیں. آدمی جب بولے
تو پھر کسی چیز کا کنڈا کھولے بھی, ٹھیک ہے نا, جڑا بولے ہوئی کنڈا کھولے والی بات انہوں نے غلط لیا ہوا ہے. اس کا یہ بھی ہے کہ جب آپ کچھ بولتے ہیں تو پھر کچھ کرتے بھی ہیں. زہرا جی کا سوال, اور اس کے بعد ابھی جو میم آئی تھی ان کا سوال کہ بھائی موٹیویشن کیسے آئے آدمی کو کنسسٹنٹ رہنے کے لیے, ریزولوشن کے لیے. اور اس سے پہلا سوال یہ تھا کہ ریزولوشن بنانے سے پہلے کیوں ہم ریزولوشن بنا کے توڑ دیتے ہیں. زندگی میں باقی کئی چیزوں کی طرح ہم یہ بھی بنا کے توڑ دیتے ہیں, کیونکہ اپنے آپ کو کون کرنا, اپنے آپ سے جھوٹ بولنا, اپنے آپ سے کاروائی ڈالنا, ہم سے بڑا ماسٹر کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم سب یہی کرتے ہیں, اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو نظر نہیں آ رہا, حالانکہ سب دکھتا ہے. ساری دنیا روٹو میں کہ آج تک ہمیں تو کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئی جو نہ دکھتی ہو, اور اگر اس سے مار کھائی ہم نے تو وہ ہم نے اپنی غلطی کی تھی, کیونکہ خود سے جھوٹ بول رہے تھے ہم. دکھ تو رہا تھا, اپنے آپ میں بھی دکھتا ہے. ان سوالوں کی طرف آتے ہیں, لیکن کالرز پہلے لے لیتے ہیں. ریڈیو آزاد, یو آن ایئر. ہیلو. جی وعلیکم السلام. مسکراتے ہوئے, کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں آزاد جی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. میں نے اپنا پرومس پورا کیا. ضرور. اور فرسٹ ٹائم کالر, لیکن بہت عرصے سے میں آپ کا شو سن رہی ہوں, اور I'm little nervous, لیکن انشاءاللہ. کوئی بات, آپ ایسے بات کریں جیسے ہم اور آپ ہیں. پوری دنیا کو بلاک کر دیں, نہ کوئی سن رہا ہے, نہ آپ کے اوپر کوئی اثر آئے گا, نہ آپ سے کسی نے نام پوچھا ہے, نہ مقام پوچھا ہے. آپ کا جو دل چاہتا ہے, ریزولوشن کے بارے میں شو ہے, 2-4 چیزیں جو آپ نے اپنے ساتھ عہد کی ہیں, تہیہ کی ہیں, وہ شیئر کر لیجئے. کئی لوگوں کی طرف سے آپ بات کر رہی ہوں گی. حکم. ٹھیک. تو جیسے زہرا جی کہہ رہی تھی, اگلا سال بہت سے لوگوں کے لیے بہت مشکل سے گزرا ہے, and I'm one of them. COVID was very difficult. جی. But آگے بڑھتے ہوئے 2-3 ریزولوشنز ہے جو میں سوچ رہی تھی. ایک تو یہ ہے کہ ہیپینس. اب ہیپینس از اے ویری ریلیٹو ٹرم. کسی کو کہاں سے ملتی ہے, کسی کو کیا چیز سے ملتی ہے. ایک وہ ہوتی ہے ہیپینس جو انر جوائے, جو انسانوں کے بیچ میں رہ کے بھی بندہ گھبرائے نہیں, خوش ہو. ان کو ایک کہتے ہیں نا ڈیٹیچمنٹ, دنیا میں رہ کے بھی ایک خوشی ہوتی ہے اندرونی قسم کی. میں اس جوائے کی بات کر رہی ہوں, وہ ہیپینس کی بات کر رہی ہوں, وہ اسپرچولیٹی کی بات کر رہی ہوں, جو وہ اندر سے وہ خوف نہ ہو, وہ ایک پیس جس میں انسان سکون سے رہ سکے. وہ میں نے کبھی بھی محسوس نہیں کیا, اور وہ محسوس کرنا چاہتی ہوں. بہت اچھا. اب I don't know if that is spiritual, that is I don't know mental, but that is one of my goals جس کے لیے میں کام کرنا چاہتی ہوں. So you want to create happiness in your life for yourself, the exhilarating feeling of وہ جو ایک freedom سی, ایک خوشی سی, کوئی چیز جب ملتی ہے تو آپ کو کھل کے ہنس سکتے ہیں, کھل کے بول سکتے ہیں, کھل کے چیزیں دیکھ سکتے ہیں. آپ کو زندگی فیل ہوتی ہے, جینا فیل ہوتا ہے, میرے زندہ رہنا فیل نہیں ہوتا. That's the question? یا بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا کہ مائی ہیپینس شوڈ ناٹ بی ڈیپینڈ آن ادر پیپل. جی آپ سمجھے. تو میں نہیں چاہتی کہ میں ہمیشہ لوگوں کے بیچ میں رہی. آج جب میں اکیلی ہوں تو آئی شوڈ ناٹ بی ڈیپینڈنٹ کہ اگر لوگ میرے آس پاس ہو تو میں خوش رہوں. نو پرابلم. آئی شوڈ بی سو سیلف سفیشینٹ کہ اس میں ہی میں خوش ہو جاؤں. ٹھیک ہو گیا. اینڈ دیٹ از اے ویری ہارڈ تھنگ فار می ٹو اچیو دیٹ. لیکن انشاءاللہ اٹس ایکچولی ویری ایزی ود دا کلیئرٹی آف مائنڈ. جو میں ابھی آپ کو ایک فارمولا بتاتا ہوں, سمپل سا, آپ اس کو اپلائی کریں گے. اگر آپ اس کو کلیئرٹی کے ساتھ سی تھرو کر سکتی ہیں, سو اٹس ناٹ اے ویری بگ ڈیل. سو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. دی نیکسٹ پوائنٹ. اوکے. دوسری جو میری فزیکل ہیلتھ کے اوپر میں بات کر رہی تھی. جی. کبھی کبھی انسان زندگی میں ایسے بلنکرز پہن کے چلتا ہے کہ وہ صرف سیدھا ہی دیکھتا, نہ آس پاس ان کو نظر ہی نہیں آتا. وہ اپنی زندگی میں جاتا, اس میں پھر ہیلتھ بھی جاتی ہے, اس میں فیملی بھی جاتی ہے. لیکن وہ جب جاتا ہوتا ہے وہ اس تیز رفتاری سے جاتا ہے کہ اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کتنے لوگوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے. کیونکہ ایک some kind of gratification is there whatever that person is doing, چاہے وہ خدمت خلق ہو, کچھ بھی ہو, لیکن اس کے اندر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی بھول جاتا. ٹھیک ہے. But then comes a time and there is a road block. اور وہ جب روڈ بلاک آتا ہے تو پھر انسان کو ہوش آتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا. Who am I? Do I know myself? جب انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے مرر میں تو وہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتا, کیونکہ اس کو کبھی اتنا ٹائم بھی نہیں ملا کہ وہ کون ہے. جی. تو وہ ایسی کوئی, میں چاہتی ہوں کہ میں اب اپنے آپ کو
اس ایج میں آ کے میں اپنے آپ کو پہچانوں. Who am I? Why am I here? What is the purpose of my life? ٹھیک ہے. تو یہ سیکنڈ جو آپ کا گول ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے. جی. Second These resolution. are all intertwined together. Perfect. Don't worry about it. Nice of you, ma'am. Thank you very much. جو بھی آپ جس چیز سے گزر رہی ہیں نا, یہ 40, 50, 60, 70, 80, 90 میں بھی لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں. So you're not losing any time. So don't worry about it. اس ایج میں یا کسی ایج میں, جانے سے پہلے بھی, آخری دن میں بھی, آخری سانس میں بھی اگر آپ نے اپنے آپ سے کوئی تہیا کر دیا تو ریلیکسیشن آپ کے اوپر پوری کی پوری طاری ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. سو ایج کوئی بار نہیں ہے اس کے اوپر. جب آپ کو خوشی, سکون, ایکچولی ایج بہت امپورٹنٹ اور بڑی اچھی چیز ہے. وہ جب آگے ہم شوز کریں گے, ایجنگ گریسفلی, ایجنگ ایک نیچرل پروسیس ہے, آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک قدرت کا قانون ہے, لیکن آپ اس کو سلو ڈاؤن ضرور کر سکتے ہیں. آپ اس کو خوبصورت طریقے سے ویئر, واٹ پرفیوم آر یو ویئرنگ, لوگ کہتے ہیں نا, سو وچ یو نو ہی ویئرز ہز کانفیڈنس. تو بالکل اسی طرح یو کین ویئر دیٹ ایج ویری گریسفلی, اور اس میں آپ کو جو ایکسپیرینس ملا ہے, جو پیسے آپ نے ساتھ بنائے ہیں, جو کلیئرٹی آف مائنڈ آیا ہے, جو ایکسپیرینس آیا ہے, جو اوتھینٹسٹی آپ کے اندر آئی ہے, ایج بہت خوبصورت چیز ہے. ہمیں صرف پتہ نہیں ہے اس کو سنبھالنا کیسے. نائس آف یو میم. یہ دونوں پوائنٹ میں نے لکھ لیے ہیں. اور وہ جو خدمت خلق کا ایک پوائنٹ تھا نا, جس میں کہ آدمی جب کوئی اور کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ سارا کچھ بھول جاتا ہے اور اس کو بلنکرز نظر نہیں آتے, اس کا ایک سائنٹیفک ریزن ہے ہمارے پاس, اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جی وہ کوئی اور چیز آئی ہے, اور ہم بہت سارے ایسے میٹا فزیکل چیزوں میں ڈال دیتے ہیں اس کو. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. کوئی ہے ہمارے ساتھ؟ ریڈیو آزاد, یو آن دی ایئر. Hello. سر. Hello, Mr. Azad. Very nice to hear from you. First of all, I want to say, like, you know, my wife, she's a great fan of yours. اور جب بھی میں بھی سنتا ہوں, there is very, I guess, soothing. You have a very soothing and very, آپ کی آواز بھی بہت کشش ہے basically. That's very nice. And your replies are very, like, you know, touching, I would say. So I want to, I guess, appreciate that and let you know about it. Nice of you, sir. اچھا, تو دوسرا کہتے ہیں ریزولوشن کے بارے میں جو آپ کر رہے ہیں. فرسٹ تھنگ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ لائک نو ہم ریزولوشن یہ نیو ایئر کے لیے کیوں ویٹ کرتے رہتے ہیں, مطلب لائک نا کہ یو نو کہ بھائی نیو ایئر آئے گا, اس میں بنائیں گے اور پھر اس کو پھر چھوڑیں گے یا ٹوٹ جائیں گے بیسیکلی, لائک نو آئی تھنک دس شوڈ بی مور آن دا پرسنل لیول ایوری ڈے, ایوری ایئر اور ایوری منتھ, یو نو یو شوڈ بی ٹرائی ٹو سی ہاؤ آئی کین میک مائی سیلف بیٹر, مطلب ٹھیک ہے. But anyway, I want to reply back a little bit for the other lady. I don't know, I forgot her name. جو پہلے ابھی بھی بولی تھی کہتے ہیں, and I hope she is listening. That is my perspective on who I am. Like, you know, I think sometimes اگر وہ جو جنہوں نے question ابھی پوچھا تھا نا, کہتے ہیں she had the answers in that, who I am, like, you know, and وہ کس پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو ایسے کچھ کہہ رہی تھی بیسکلی, مطلب کہتے ہیں that the answer is right there basically, like, you know, just to try to make dependent on anything, چاہے وہ آدمی ہو, چاہے وہ کوئی سامان ہو, چاہے وہ کار ہو, like, you know, see how you can detach basically from there, and you know, that will, I guess, give some of the answers, مطلب. And نائس آف یو سر. ایک تو آپ نے اس کے اندر جو پوائنٹس تھے نا, اس کو غور سے جب آپ نے سنا ہے, کیونکہ جب آپ غور سے چیز سنتے ہیں تو اکثر آپ کے سوالوں میں یہ آپ کے جواب ہوتے ہیں, کیونکہ جو شعور ہے آپ کا, وہ شعور جو آپ کا روح ہے وہ بہت انلائٹنڈ ہے, اس کے اندر بہت سارے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں. کانشنس جسے کہتے ہیں, جو ضمیر کی آواز ہوتی ہے, جو آپ کو جو لاجک کی آواز ہوتی ہے, جو کامن سینس کی آواز ہوتی ہے, جو سکس سینس کی آواز ہوتی ہے, جو سینس آف پروپورشن ججمنٹ کی آواز ہوتی ہے, وہ اکثر آپ کو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ بتا رہی ہوتی ہے. نائس آف یو سر, تھینک یو ویری مچ. 2-3 چیزیں آپ کا میں ساتھ ساتھ پوائنٹس لیتا چلا جا رہا ہوں. 5 منٹ مجھے دے دیجیے گا, اس کے بعد آپ لوگ کال کر سکتے ہیں. پہلی بات کہ ہم لوگ نیو ایئر ریزولوشن کیوں بناتے ہیں, ویٹ کیوں کرتے ہیں ہم لوگ. یہ بالکل ایسے ہی ہے سر کہ جیسے نا مدرس ڈے کے لیے, ویسے تو مدر کی جو ممتا ہے اس کی وہ ہر روز سیلیبریٹ کرنی چاہیے, لیکن کہاں کرتے ہیں, کتنا وقت ہوتا ہے ہمارے پاس. تو ایک مدرس ڈے کو اسپیشل ڈے اس لیے بنا دیا گیا تھا, کم از کم وہ ایک ریمائنڈر کے طور پہ کام ضرور کرتا ہے. کم از کم اس دن ہم کو یہ احساس ضرور ہو جاتا ہے کہ آج کا یہ دن رکھا گیا ہے. ورنہ جو لوگ صرف کانشیس بینگ ہوتے ہیں, جاگے ہوئے ہوتے ہیں, اویکنڈ ہوتے ہیں, اویکنڈ کے لیے بدھ بنانا پڑا. بدھ جنہیں آپ کہتے ہیں, ان کا بھی مطلب ہے اویکنڈ ون, ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ ہم لوگ اپنے معاملات میں, حالات میں, دنیا کی بہت ساری چیزوں میں, اپنی خواہشات میں بھی, اپنی ضروریات میں بھی بہت ساری چیزوں میں ہم مگن ہوتے ہیں, تو اس لیے کوئی بھی تہوار, ورنہ تو ہر دن عید کا ہونا چاہیے, میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں, لیکن عید کا بھی دن ایک اپنی امپورٹنس رکھتا ہے. بالکل اسی طرح اگر ہم بھول جاتے ہیں, انسان ہے نا, نسیان, امنیزیا,
محبت بھی کرتا ہے, انس بھی رکھتا ہے, بٹ نسیان بھی ہے, بھول بھی جاتا ہے. سو اس کو ریمائنڈر کے طور پہ یہ چیزیں, اس لیے یہ چیزیں کی جاتی ہیں. جن لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے وہ آئیڈیل سچویشن ہے, لیکن دنیا میں کہاں آئیڈیل سچویشن نظر آتی ہے؟ بہت کم. ہوتی ضرور ہے, ہونی بھی چاہیے, اسی لیے ہوتی ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس کی طرف پھر اس سے انسپریشن لیں, لیکن زیادہ تر لوگ کرتے نہیں. اسی لیے اب یہ بات کہ نیو ایئر ریزولوشن کیوں بناتے ہیں, یہ بھی ایک بہت, اسی سے یہ سوال نکلتا ہے. نیو ایئر ریزولوشن اس لیے بناتے ہیں کہ ہر سال میں تقریباً 365 دن ہوتے ہیں. اور چلیں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. اسکول کے زمانے سے لے کے آج تک, اور میں آپ کو پتہ جو باتیں آپ سے بتاتا ہوں, آپ کو بتاتا ہوں, وہ کلیئر اور سمپل ہوتی ہیں اور وہ میری زندگی کا نچوڑ ہوتی ہیں. اسکول کے زمانے سے لے کے آج تک آئی ہیو نون ہنڈریڈس آف پیپل. میں ان ہزاروں لوگوں کی بات نہیں کر رہا جن سے میں بات کرتا ہوں اور یہ شو آپ تک پہنچتا ہے, اس کا کرکس کے طور پہ نکلتا ہے اور پھر بہت ساری باتیں میں آپ سے کرتا ہوں. ایک ایسا انسان, نہ مرد نہ عورت, نہ لڑکی نہ لڑکا, نہ ہماری جیسی مڈل ایج میں آ کے, میں کسی ایسے 30 سالوں میں ایک بندے کو نہیں جانتا جس نے راستے میں اپنا خواب ابینڈن نہ کیا ہو. جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں, یو فیل لائک دا کنگ آف دا ورلڈ, اینڈ آپ کو لگتا ہے آپ دنیا بدل دیں گے, آپ فلاں کر دیں گے. یہ بڑے خواب ہوتے ہیں جو بہت جلدی ٹوٹ جاتے ہیں جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف وہ اپنی ذمہ داری لے سکتا ہے, دنیا کو ٹیک آن نہیں کر سکتا. لیکن جس کے اپنے خواب تھے, کوئی رائٹر بننا چاہتا تھا, کوئی آرٹسٹ بننا چاہتا تھا, کوئی فائنینشیل مینجمنٹ کا ایکسپرٹ بننا چاہتا تھا, کوئی بہت بڑے بڑے بزنسز کھڑے کرنا چاہتا تھا, کوئی بزنس امپائر کھڑا کرنا چاہتا تھا. 30 سالوں میں آج کوئی بھی میرے آس پاس نہیں ہے. ان میں سے کئی تھے وہ ہمارے ساتھ مل کے بہت ساری چیزیں کرنا چاہتے تھے, سب راستے میں تھک کے گر گئے. سب نے کہا جی مجبوری ہے, ماں باپ کی مجبوری ہے, ان کے دکھ ہیں, حالات کی مجبوری ہے, فائنینشیل مجبوری ہے, بیوی کی مجبوری ہے, شوہر کی مجبوری ہے, بچوں کی مجبوری ہے. ہوتا ہے نا, کرتے ہیں نا, دنیا ہے, چلتا ہے, بس ایسا ہی ہے, نہیں کر سکتے, اس سے آگے نہیں جا سکتے. سب کے سب 30 سالوں میں کسی ایک آدمی کا نام نہیں جانتا جس نے اپنے خواب پہ گیو اپ نہ کیا ہو. اب یہ بات کہ آج وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, آج بھی وہ لوگ وہی کمال کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے, دا موسٹ کرپلنگ فیلئر ڈیزیز ان ہیومن کنڈیشن از ایکسکیوزز. اتنی ایکسکیوزز ہیں, وہ تب بھی ان کے پاس تھی جب انہوں نے راستہ چھوڑا اور اپنا خواب چھوڑا. آج بھی جب وہ مزریبل ہیں, ہیلتھ بھی خراب ہو چکی ہے, ذہن بھی خراب ہو رہا ہے, آج بھی وہ دوسروں کے کمپٹیشن میں ہیں اور یہ ثابت کرتے رہتے ہیں کہ نہیں وہ دوسروں سے بہتر ہیں, لیکن اپنے خواب کے نزدیک تک, گرد تک نہیں پا سکے وہ. پھر ان کے پاس آج بھی اتنے ہی بہانے ہیں ظالموں کے پاس جو پچھلے 30 سال سے, اسکول سے لے کے آج تک میں دیکھتا آیا ہوں. سو اگر لوگوں کو سب یاد رہتا اور اگر لوگ اپنے اگر وہ کنسسٹنٹ ہوتے, ہیومن انسان کی سب سے بڑی کوالٹیز میں سے انٹیگریٹی کے بعد ایک کوالٹی وہ ہے کنگروئنسی, کنسسٹنسی. جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے اور تھوڑا 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 اپنے راستے پہ چلتا جاتا ہے. حالات خراب ہوتے ہیں اور حالات سب کے خراب ہوتے ہیں, سب کی ضروریات ہوتی ہیں, سب کو پیئر پریشر ملتا ہے, سب کو دنیا سے بڑے پریشرز ملتے ہیں. یہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو کہ اس زمانے میں اس نے وہ دنیا میں آیا ہو, جیسے نا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو جیسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے نا, ایسے اسٹرگلز کا ذائقہ بھی چکھنا ہے, ایسے فیلیئرز کا ذائقہ بھی چکھنا ہے. ایسے بہت سارے اور مزے ہیں اور بہت سارے ایسے زہر ہیں جو اس نے چکھنے ہوتے ہیں. تو سب کے ساتھ وہ معاملات ہوتے ہیں, لیکن کون پکا ہے, کون ساتھ ساتھ چلتا ہے, وہ گرے گا بھی, وہ تھکے گا بھی, لیکن وہ پھر اٹھے گا, وہ اپنے کام پہ لگے گا, کیونکہ اس نے اپنے خواب کو. اور اس دنیا میں صرف ایک آدمی کو دکھ تکلیف اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی نا اس دنیا میں جانے سے پہلے. ہم کو لگتا ہے وہ پریشان ہے, ہم کو لگتا ہے وہ دکھی ہے, ہم کو لگتا ہے اس کی زندگی بڑی سٹرگل والی ہے, لیکن اندر سے وہ اتنا مطمئن ہے کہ ہر وہ انسان, ہر وہ ذی ہوش, ہر وہ روح جو اپنے خواب کو ساتھ لے کے چلتا ہے نا, اس کو لیے چھوٹی موٹے مسائل, تکلیفیں, پریشانیاں, کسی کا مر جانا, کسی کا چھوڑ جانا, کسی پیسوں میں کم ہو جانا, لوگوں کا آپ سے آگے نکل جانا, یہ مائنڈ یہ بالکل میٹر ہی نہیں کرتی. میٹر کرتا ہے تو مقصد کیا ہے. آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا ان کی زندگی میں کیوں اتنی تکلیفیں, پریشانیاں, وہ آج تک ان کو نہیں سمجھ آتا. ایک آدمی کے پاس سب کچھ ہے, پھر وہ یہ اسٹرگل کیوں کر رہا ہے؟ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ آپ کو مقصد کی زندگی کو چھو کر نہیں گزرے آپ, کیونکہ ہماری ٹریننگ میں پرسنالٹی آپ کی 10-12 سال میں بن چکی جو بننی تھی. اس میں آپ نے سٹرگلز دیکھی نہیں, اس میں آپ نے اپنے خواب کو, اپنے
اپنا یار نہیں بنایا, یار غار نہیں بنایا, وہ آپ کے ساتھ نہیں چلا کبھی, آپ کو ہمیشہ جو اب لونلینس کی فیلنگ ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ روح اور جسم میں کوئی مطابقت ہی نہیں ہے, کیونکہ روح کے خلاف کام کرتے کرتے ہم اپنے روح سے دور ہو گئے, اپنے ذہن کے خلاف, اپنی خواہش, اپنے گفٹ سے ریلیٹڈ کام کرنے سے ہم اتنے دور ہو گئے کہ اب وی فیل, آپ کو پتہ ہے دنیا کا سب سے بڑا ایموشن جس سے دنیا مار کھاتی ہے, اور یہ جتنے انالیسز کیے جاتے ہیں سائیکو انالیسز, اور سب سے خطرناک چیز کیا ہے جو انسانوں کو زندگی کے کسی لمحے میں پکڑتی ہے, جس کی وجہ سے لوگ خودکشیاں بھی کرتے ہیں, انہیپی بھی رہتے ہیں, سیڈ بھی ہوتے ہیں, تکلیف میں بھی رہتے ہیں, مرتے ہوئے روح بھی نہیں نکل رہی ہوتی. پتہ ہے کیا چیز ہے؟ دا فیلنگ آف ورتھ لیسنس. سب کچھ ہوتا ہے ان کے پاس لیکن ورتھ لیس فیلنگ آتی ہے. رشتے بھی ہوتے ہیں لیکن ورتھ لیس فیل کرتے ہیں, پیسے بھی ہوتے ہیں, اکمپلشمنٹس بھی ہوتی ہیں, سکسیس, سب جو دنیا دیکھنا چاہتی تھی, آپ کو بنانا چاہتی تھی, سب بنا لیتے ہیں آپ, لیکن آپ ورتھ لیس فیل کرتے ہیں بیکاز آپ کا اپنے ساتھ ہی کنیکشن نہیں ہے. جس نے ساتھ چلنا ہے, لوگوں کو بار بار کہتا ہوں, پھر کہہ رہا ہوں, لوگوں کا صرف ساتھ ہے, آج ہے کل نہیں ہوگا. سہارا صرف آپ کو خود کا ہے, سہارا رب کا ہے اور آپ کا خود کا ہے, اور آپ رب تک پہنچنے کے لیے اپنے وہ انسان اپنی مراد کو پا گیا جس نے اپنا راز چھپا لیا, اور دوسری بات جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہ رب کو پہچان گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ خود جو ہیں وہ کور سے اسٹرینتھ ہی نہیں آ رہی آپ کی, کیونکہ آپ نے کبھی وہ کام کیا ہی نہیں جو آپ کے گفٹ سے ریلیٹڈ ہے, کیونکہ آپ کبھی مقصد اکیلے کبھی کھڑے ہی نہیں ہوئے, بلکہ کبھی کھڑے ہی نہیں ہوئے کسی چیز کے لیے. لیکن پڑھتے بچپن سے رہے کہ جو آدمی کسی چیز کے لیے کھڑا نہیں ہوتا وہ کسی بھی چیز کے لیے کہیں بھی گر سکتا ہے, کیونکہ مقصد ہی نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنی زندگی میں کہیں نہیں پہنچ پائے. اور یاد, آپ روز یاد کرائیں گے کہ بھی کسی کو, میرے پاس لوگ آتے ہیں جی, میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی ہماری بار بار میں کہتا ہوں ان سے, مہینے بعد, ہفتے بعد کہتا ہوں مجھے ایک بتائیں مقصد جس کے ساتھ آپ سٹک کر سکیں. پھر وہ سوچ کے بتاتے ہیں کہ جی یہ میرا مقصد یہ ہے, میں خوش ہونا چاہتا ہوں, میں سکسیزفل جانا, میں پیسے بنانا چاہتا ہوں. اور پھر اس بندے کو روز اٹھانا پڑتا ہے موٹیویٹ کر کے, روز اس کو کافی پلا کے چلانا پڑتا ہے, روز اس کو دھکے دینے پڑتے ہیں. یہ کیسا زندگی کا مقصد ہے جس میں مجھے دھکے دینے پڑ رہے ہیں, یا مجھے روز آپ کو جگانا پڑتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی مقصد وقصد نہیں ہے, کاروائی ہے جیسے آپ نے باقی سارے کام کیے ہیں. کون آرٹسٹ ہیں آپ, خود کو کون کیا ہوا ہے آپ نے, اور پھر کون کو آپ کون کرتے ہیں, یہ پھر بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے. اور بڑے بڑے کمپلش لوگ, بڑے بڑے پبلک سپیکر, بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکر, سیلف ڈیولپمنٹ کے گروز, بعد میں آ کے بھائی جان میں اور وہ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ رو رہے ہوتے ہیں. اور جب میں ان سے پوچھتا ہوں جی کہ آپ کو اگر میں ایک چیز وش کر سکوں, گرانٹ کر سکوں, تو وہ چیز کیا ہوگی, تو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ جی میرے پاس سب کچھ ہے. تو پھر رونا کیوں ہے, تو تکلیف کس بات کی ہے؟ سب کچھ ہے کیونکہ آپ نے ذہنی طور پہ یہ یاد کر لیا ہے سبق, وہ سبق جس کو آپ اپلائی نہیں کرتے. کیونکہ رب بھی ہمارے لیے تھیری ہے, اگر وہ پریکٹیکل ہوتا, اگر وہ سچ ہوتا تو ہم یہ سارے کام کر رہے ہوتے روز. ٹھیک ہے جی, یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور ٹکے کے لوگوں کے آگے ہم سجدے کر رہے ہوتے, صرف ہمیں پتہ نہیں ہوتا, کیونکہ یہ انٹینجبل چیزیں ہیں. اس کے بارے میں آپ سوچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. تو یہ تھی جی ریزولوشن بنانے کا ایک ریزن, اس کے اندر سے آپ نکال سکتے ہیں. زہرا جی کا سوال بہت اچھا تھا, ان کا سوال تھا. اور ہیپینس کا ایک پوائنٹ تھا آپ کا جی, ہیپینس کیسے کریٹ, اگر آپ دو چیزیں. ایک اور بات, خدمت خلق. بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ خدمت خلق کرنے سے, لیکن خلق کریشن, خالق کریٹر, تو دوسروں کی مدد کرنے سے یا دوسروں کے آگے اچھی بات کر لینے سے یا دوسروں کو اچھے مشورے دے دینے سے ہمیں ایک فیلنگ آتی ہے بڑی اچھی, اور اس میں ہم اپنی زندگی بنانا بھول جاتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ جب آپ خدمت خلق کر رہے ہوتے ہیں, اس باقی کام کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ اس میں سے اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں کہ آپ کون ہیں, آپ کی خوشی کس چیز میں ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, وہ آدمی خوشی بانٹ ہی نہیں سکتا جس کے پاس خوشی ہے ہی نہیں. یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ سبزی کا کاروبار کرتے ہیں اور آپ دنیا کو آلو اور کھیرے بیچ رہے ہیں, اور آپ کے پاس آلو کھیرے ہیں ہی نہیں, لیکن بیچ رہے ہیں آپ ہر چیز. کہ آلو لے لو, کھیرے لے لو, لیکن آپ کی ریڈی پہ نہ آلو ہے نہ کھیرے ہیں. بالکل اسی طرح خوشی بھی وہ بانٹے گا جس کے پاس خوشی ہے. کلیئرٹی آف مائنڈ وہ بانٹے گا جو کلیئرٹی آف مائنڈ کر سکتا ہے, بتا سکتا ہے. ویٹ مینجمنٹ بھی وہ بتائے گا جس کا اپنا ویٹ کنٹرول میں ہے اور پرماننٹلی ہے. یہ نہیں کہ وہ اسٹرگل نہیں کر رہا ہے لیکن پرماننٹ ہے. گنجے سے بال اگوانے ہم چلے جاتے ہیں, وہ خود اگر ہوتے تو وہ خود نہ, کون خود گنجا رہنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم اس سے دوائیاں بھی لیتے ہیں, اس کو پیسے بھی دے رہے ہوتے ہیں, اس پہ ہم ایمان بھی لا چکے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم بہت ضعیف الاعتقاد لوگ ہیں. ٹھیک ہے, سو
ایک امپورٹنٹ سوال یہ تھا کہ کیا چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کوئی بھی ریزولوشن بنانے سے پہلے, کیونکہ ہم تو بادشاہ لوگ ہیں, ہم تو خواہشات پہ چلتے ہیں. اگلا شو آ رہا ہے, خواہش کیا ہے, ہمارا اس میں کتنا ہاتھ ہے, اور ہم رب کو, بھگوان کو, لارڈ کو اس کے بیچ میں ڈال دیتے ہیں کہ اس نے میرے دل میں یہ خواہش ڈالی. انہوں نے نہیں ڈالی ہوتی, وہ خواہشیں بہت ساری آپ نے خود ڈالی ہوتی ہیں, آپ کے مائنڈ نے ڈالی ہوتی ہیں. جو امیجز آپ کے ارد گرد بن رہے ہوتے ہیں, جو لوگ آپ جن کو دیکھتے ہیں, جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں, وہ 50 لوگ جن کو آپ دنیا کہتے ہیں, جو فیس بک لائیو پہ آپ کے فرینڈز ہوتے ہیں 100-200, اور جو آپ میڈیا ٹی وی دیکھتے ہیں, اور جو 4 چیزیں جو آپ پڑھتے ہیں, اور وہ فضول سی چیزیں جو آپ کو واٹس ایپ میں آتی رہتی ہیں, آپ سمجھتے ہیں وہ دنیا ہے. دنیا وہ نہیں ہے. دنیا 8 ارب لوگوں سے بھری پڑی ہے, اور بڑا کچھ ہے دنیا میں جو آپ نے اور میں نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہوتا. یہ ہماری چھوٹی سی ذہن کی دنیا ہے, جو ہماری چھوٹی سی سوچ کی طرح چھوٹی ہے, تو ہم کہتے ہیں دنیا بڑی بری ہے. ٹھیک ہے, تو وہ دنیا آپ نے دیکھی نہیں ہے. جب آپ کو اچھے برے کی سمجھ نہیں ہے, دنیا کو 200 لوگ سمجھتے ہیں آپ, تو افسوس اس میں سے 200 میں سے آپ ہی صرف اچھے ہیں, باقی برے ہیں, تو یہی رزلٹ نکلے گا نا. تو پہلے تو اپنے ذہن کو ہم نے بڑا کرنا ہے. اب یہ پوائنٹ کہ جی نیو ایئر ریزولوشن بنانے سے پہلے کیا چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے, لیکن اس سے پہلے کالر کو ذہن میں رکھنا چاہیے. کوئی ہے ہمارے ساتھ, ریڈیو آزاد, یو آن دیئر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہے نیو ایئر ریزولوشنز, جب کانشیس زندگی کی طرف تھوڑا سا سفر کرنا شروع کیا میں نے, تو میں نے گول بنانا چھوڑ دیا. اب آئی ڈونٹ فوکس آن گولز, آئی ورک آن مائی انٹینشنز. یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں, کیونکہ جو گولز تھے جب میں بناتی تھی تو مجھے لگتا تھا بہت پروسیس اورینٹیڈ ہو جاتے ہیں اور بہت ہی آؤٹ کم اورینٹیڈ ہو جاتے ہیں. پروسیس آؤٹ کم اورینٹیڈ کیسے ہوتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے جم جانا ہے, اور آئی ول لوز. مجھے جم کیوں جانا ہے, کیونکہ مجھے 15 کلو وزن کم کرنا ہے. میں 2 مہینے جم کیا, تیسرے مہینے سوئی ہلی نہیں, آپ ڈسہارٹنڈ ہوئے اور وہ پروسیس وہیں ختم ہو گیا. پروسیس اورینٹیڈ گول کیوں نہیں پورے ہوئے, کیونکہ صبح 7 بجے الارم لگایا, اور پھر جب الارم بجا تو مائنڈ نے آپ کے ساتھ گیمس پلے کرنا شروع کی کہ آج تو ویکینڈ ہے, رات کو دیر سے سوئی تھی, کوئی نہیں, کل چلی جانا. تو وہ پروسیس وہیں ختم ہو گیا, تو وہ گولز پورے ہی نہیں ہوتے تھے. تو اب انٹینشنز پہ کام کرنا شروع کیا ہے, تو اب کیا ہوتا ہے کہ اب آئی فوکس آن, مجھے جو کام کرنا ہوتا ہے میں دیکھتی ہوں کہ میری ٹرو انٹینشنز اس کے اندر ہیں, کیونکہ وہ میرے اندر سے آ رہی ہوتی ہیں, اور وہ اس کے بعد جب اندر سے آ رہی ہوتی ہیں تو میرے ایموشنز اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, اور میرے ایموشنز جو ہوتے ہیں دے آر دا فورس ملٹی پلائر فار می. اور وہ جو انٹینشنز ہوتی ہیں نا, وہ میرے بلیفس بن جاتے ہیں, اور وہ میری آئیڈینٹی بن جاتی ہے. وہ کیسے کہ اب میں نے کہنا ہے کہ مجھے جم جانا ہے, میں کیوں جانا ہے, کہ میری انٹینشن کیا ہے. پہلے تو آپ کی ٹرو آنیسٹ انٹینشن کیا ہے نا, کہ میری انٹینشن ہے کہ مجھے اسٹرینتھ, مجھے ویٹ نہیں کم کرنا جی, مجھے ضرورت نہیں, مجھے اسٹرینتھ لینی ہے, مجھے اسٹیمنا لینا ہے, مجھے انرجی لینی ہے. اور میرا اس کے اندر میرے ایموشنز آ گئے, اور میرا بلیف کیا ہے کہ مجھے بلیف ہے کہ مجھے آئی ہیو دا فٹ باڈی آف ایتھلیٹ, جو بھی میرے رول ماڈلز ہیں, جن کی پکچرز میں نے سیو کی ہوئی ہیں اپنے پاس. اب میری آئیڈینٹی کیا ہوگی کہ مجھے اپنے ریسپیکٹ کرنا ہوگا اس بلیف کو, کہ میں نے آئی ہیو ٹو شو اپ ان دا جم, I have to be disciplined, I have to be integral part of my identity. اگر کیونکہ میری آئیڈینٹی نہیں پوری ہوگی تو میں تو نان ڈیپینڈیبل ہو جاؤں گی. دنیا میں کوئی بندہ بھی اپنے آپ کو نان ڈیپینڈیبل کہلانا پسند نہیں کرتا. تو اس لیے جو میری انٹینشنز جو ہوتی ہیں وہ مجھے اگلے سال چلانے میں بہت کام کرتی ہیں. تو اسی طرح اس سال میں بھی میں نے اپنے لیے کچھ آئیڈینٹیز بنائی ہیں. اس میں سب سے جو ٹاپ والی ہے وہ مجھے ہے بلس ڈسپلن. بلس ڈسپلن کیوں کہہ رہی ہوں کہ مجھے آئی ہیو ٹو بلڈ, بنا تو لیا جو 2020 نے سکھایا, سب کچھ سیکھ لیا جو چیزیں, اب ہیو ٹو بلڈ آن دیٹ ڈسپلن آف بلیس بائی. کیسے؟ میرے اندر جتنی بھی امپرفیکشنز ہیں مجھے ان کو امبریس کرنا ہے, مجھے ان کو جج نہیں کرنا یہ کہہ کے کہ میں نے وائی آئی ڈیڈ دس, وائی آئی ڈو دس, وائی آئی سیڈ دس, بلکہ مجھے اس کے اندر ججنگ نہیں کرنی, مجھے اس کے اندر کیوریوسٹی ڈیولپ کرنی ہے کہ وٹ میڈ می ڈو دس, وٹ میڈ می تھنک لائک دیٹ. So these are my bliss discipline identities. اور کیوں ہوگا اس کے اندر ان چیزوں کے کرنے سے کیا ہو جائے گا کہ مجھے I have to think consciously, I have to start working consciously on my thoughts. اور تھاٹس پہ مجھے کیسے کام کرنا ہوگا, I have to observe that 2-second space in my thoughts and in my ingrained behavioral reaction جو بچپن سے ہمارے اندر ہے. کسی نے کہا ہے تو اس کو ٹک کر کے جواب دے دو. تو وہ جو 2 سیکنڈ کا اسپیس ہے نا, that will create save me lot of drama, sadness and conflict. فیلنگس پہ مجھے کام کرنا ہے اپنی, کس طرح سے کہ جو ریئیکشنز ہو رہے ہیں, میں اپنے ایکشن سے تو سیکھتی ہوں, میں اپنے پیاروں کے ریئیکشن سے بھی سیکھتی ہوں, کیونکہ جو لوگ میرے لیے میٹر نہیں کرتے ان کو تو پرواہ نہیں کی جاتی نا, لیکن میں اپنے پیاروں کے ریئیکشن سے بہت سیکھتی ہوں. تو وہ ریئیکشن ٹوورڈز دوز مائی فیلنگز اینڈ مائی ریئیکشن ٹوورڈ the things when they are happening around me, I have to work on them. ایکشنز یہ کہ مجھے اپنے اوپر کیسے مجھے انلرن کرنا ہے بہت سی بیہیویئرس کو اپنی ذات کے اندر جو مجھے
प्रोडक्टिव नहीं है, जो मेरी ज़ात के लिए मुझे कुछ फ़ायदा नहीं दे रहे, और अपने प्यारों के लिए जो भी मेरे टॉप, मैंने ये एक्शंस में इस साल ये भी आइडेंटिटी पे अपना बनाया है कि जो भी मेरी ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंट लोग जिन मैं कंसिडर करती हूँ, जो मेरी प्रायोरिटाइज लिस्ट में है, आई हैव टू वर्क, आई हैव टू सी बाय टॉकिंग टू देम और बाय लुकिंग कि मैं कैसे उनके लिए फ्रूटफुल हो सकती हूँ, सपोर्ट कर सकती हूँ, उनको स्ट्रेंथ कर सकती हूँ, उनको हेल्प कर सकती हूँ किसी भी तरह से, मॉरली और जस्ट बीइंग देयर इन दिस स्पेस एंड टाइम, नो मैटर व्हाट। अच्छा, इन सब के लिए जब मैंने सोचा कि इतना कुछ करना पड़ेगा, तो मैंने करूँ क्या, कैसे करूँ। पहले मैंने सोचा कि अच्छा, पहले हमें सिखाया जाता था हर चीज में, क्यों मुंह बूथी बनाई हुई है, हर चीज तो है तुम्हारे पास, स्टे पॉजिटिव, अल्लाह का शुक्र करो, हर चीज को एक पॉजिटिव का लेबल लगा के ना हमने अपने आप को वहीं रोक देते हैं। अब वर्ड ऑफ अफर्मेशन होती तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो एनर्जी और इंटेंस जो चाहिए होता है वर्ड ऑफ अफर्मेशन से, वो आती नहीं है। अब मैं कहूँ कि मैंने रात को रोए हुए हैं, मैं किसी बात पे कर्ज कर रही हूँ, सुबह उठती मैं कहूँ जी नहीं आज तो मैं आई एम सो हैप्पी नो मैटर व्हाट, कैसे होगा भाई, जब मैं उस पर बिलीव ही नहीं करती, मैं उसको अपने ऊपर पुश कर रही हूँ, मैं अपने ब्रेन को ट्रिक करने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी बॉडी मेरे माइंड का साथ ही नहीं दे रही, मेरी बॉडी में वो चीजें आ रही हैं जो मेरा माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा। तो अब मैंने सोचा इसको करना क्या है, तो मैंने इस साल ये सोचा है कि मुझे अफर्मेशन पे नहीं जाना, मुझे आई हैव टू कंबाइन दोज डेक्लेरेशन विद द क्वेश्चन, लाइक इंटेंशन को इंस्पिरेशन के साथ मैच करना है कि जो डिसिप्लिन कैसे होगा। मैं ये कहूँ कि जी आई एम हैप्पी नो मैटर व्हाट, नहीं भाई, व्हाई आई एम सराउंडेड बाय ब्लिस एंड हैप्पीनेस नो मैटर व्हाट, इसमें व्हाई आ गया, क्वेश्चन आ गया, आपकी इंटेंशन हो गई, आपको अल्लाह ताला ने सराउंडेड, यू आर सराउंडेड बाय ब्लिस एंड हैप्पीनेस, आपके पास इंटेंशन, आपके पास इंस्पिरेशन, आपके पास ग्रेटिट्यूड आ गया कि आप क्वेश्चन करेंगे भाई, व्हाई आई एम सराउंडेड, व्हाई डिड यूनिवर्स चूज मी टू मेक अ डिफरेंस इन समबडीज लाइफ, इन माय फ्रेंड्स लाइफ, इन माय लव्ड वन लाइफ। तो आपके पास क्वेश्चन आ गया कि भाई मैं कुछ तो कर रहा हूँ, अच्छा उसको अप्रिशिएट करूँ, गलत कर रहा हूँ उसको सही करूँ, लोग मेरे पास लव्ड वन है उसको ग्रेटिट्यूड और अप्रिसिएशन में लेके आऊँ। तो ये सारी चीजें करने के बाद मैंने ये सोचा कि देखिए पाते हैं उस शाख बुतों से क्या फैज, एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है, साल अच्छा है, नाइस ऑफ यू जी, इंशाल्लाह साल बहुत ही अच्छा है। ब्राह्मण ने अगर आपसे कहा है कि साल अच्छा है तो अभी तक 972-501-9390 इज़ द नंबर फॉर द स्टूडियो। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर आप लोग इस वक्त फेसबुक लाइव देख रहे हैं तो और अभी ट्यून इन किया तो खुश आमदीद कहते हैं। बाय द वे, आप लोगों को अपनी नोटिफिकेशन ऑन करनी है, वो नोटिफिकेशन आप फेसबुक में ऑन करेंगे ताकि जब हम लाइव जाएंगे या रेडियो आज़ाद से कोई लाइव शो जाता है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी, इस तरह आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ठीक है। और वो लोग जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बैठे हैं, ये शो हफ्ते में एक दिन फेसबुक लाइव होगा और बाकी 4 दिन डिफरेंट शोज़ जो हम 3 डिफरेंट शोज़ जो हमारे आते हैं वो सब के सब आपको हमारे ऐप पे मिलेंगे। सो अपने लिए आईफोन का ऐप और एंड्रॉयड का ऐप डाउनलोड कीजिए और आपके जो पॉइंट्स होते हैं और जो क्वेश्चंस होते हैं या आप जो अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू देते हैं वो सारे आप लोग हमें दे सकते हैं azad@radioazad.us के ऊपर, ठीक है जी। ये जो अभी इससे पहले कि मैं अगली कॉल लूँ, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूँ, अभी जो उन्होंने बात की है गोल्स, पहली बात तो ये है कि गोल्स ना बनाना और एक नई एंगल से किसी नए तरीके से अपने गोल्स की तरफ अप्रोच करना बगैर लिखे हुए, वट एवर वर्क्स, एक जुमला याद रखिएगा, वट एवर वर्क्स फॉर यू, don't change it for anybody else because it's already working. Don't change things that are already working. Figure out things those are not working. ठीक है जी, for you and for others also. और आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं है, कंस्ट्रक्टिव नहीं है, तो उसके लिए आपने ट्वीक करना होगा इन तमाम चीज़ों को। एक बात, ये बीइंग पॉजिटिव जैसे था, ये बीइंग पॉजिटिव कोई सुबह उठ के जोर ज़बरदस्ती का काम नहीं है पॉजिटिव होना। बहुत सारे लोग एक दिन उठते हैं पॉजिटिव होते हैं, माफ़ियाँ भी मांगते हैं, तरले भी करते हैं, गलतियों की भी कि जी आइंदा नहीं करूँगी या करूँगा, इस किस्म के बहुत सारे बातें। 2 दिन के बाद वो वापस उसी रूटीन पे आ जाते हैं, उनका आई एम सॉरी का कोई मतलब नहीं होता। फिर वो हमसे कहते हैं जी हमने सॉरी किया भी था, आपने माफ़ नहीं किया। माफ़ की बात नहीं है भैया, आप 2 दिन बाद वही हरकतें करते रहते हैं बिकॉज आपका कोई सॉफ्टवेयर चेंज तो नहीं हुआ, आपके न्यूरो पैथवेज तो नहीं चेंज, आप वापस जाके वही हरकत करेंगे, क्योंकि बीइंग पॉजिटिव इज़ अ प्रोसेस। ये एक डिसिप्लिन का नाम है, एक कंसिस्टेंसी का नाम है, ये प्रॉब्लम को डिग आउट करने का कि असल मसला क्या है, मुझे प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं जिसकी वजह से मेरा बिहेवियर इस तरह का है, मैं कहाँ पर इनसेंसिटिव होकर ये काम करता या करती हूँ, मैं कहाँ पर जो दे रहा हूँ उससे ज़्यादा मांगता हूँ या मांगती हूँ, जो मेरा नहीं बनता, जिसके लिए मैं काम नहीं करती या काम नहीं करता मैं। जब आप ये तमाम चीज़ें देखेंगे और फिर आप अलाइंड ही नहीं है लॉ ऑफ यूनिवर्स से, खुदा के कानून के ख़िलाफ़ आप चीज़ें करना चाहते हैं, फिर आप कहते हैं जी रब, और फिर आप रब से चीज़ें मांगते भी वो हैं, आप बेसिकली मजाक कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, आप कानून कुदरत के साथ चलते नहीं हैं। आप एक कंपनी में काम करते हैं, वाट लगा रहे हैं आप, आपकी ज़बान में समझाता हूँ,
اس کے سارے رولز ریگولیشن کے. پھر کہتے ہیں CEO میرے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا, وہ مجھے انسینٹیوز نہیں دے رہا, وہ مجھے کوئی اچھی پروموشنز نہیں دے رہا, وہ مجھے سر آنکھوں پہ نہیں بٹھا رہا. اس طرح کی حرکتیں ہم کرتے ہیں. تو قانون قدرت کے اگر نہیں جانتے آپ تو اگنورینس ٹو آرڈرز از نو ایکسکیوز. حکم کے بارے میں نہ پتہ ہونا, اس کے بارے میں جہالت کا ثبوت دینا, چیک آؤٹ نہ کرنا, کتاب نہ کھولنا, اس کو نہ جاننا, اس کے خلاف کام کرنا, یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. ایکسکیوز آپ نے یہ ساری چیزیں اس نے آپ کو دے دیا, دماغ دیا, آنکھیں دی ہیں, سوچ دی ہے, ہاتھ دیے ہیں, پیسے لتے دیے ہیں, سب کچھ تو دیا ہے, لیکن آپ اس کو یوز نہیں کرتے بیکاز آپ کو چیزوں کی آسانی سے چاہیے, اور آسانی کی چیز آپ سے آسانی سے چھوٹ جاتی ہے. پھر آپ روتے پیٹتے ہیں, میرے ساتھ یہ کیوں ہوا, میرے ساتھ وہ کیوں ہوا. تو ہر وہ چیز جس کی آپ قدر نہیں کرتے, غور سے سن لیجیے, قدرت کے قانون میں ہر وہ چیز جس کی آپ قدر نہیں کرتے وہ آپ سے لے لی جاتی ہے. ترس رہے ہیں لوگ دوستوں کو. اگر آپ کو دوست ملتا ہے اور آپ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اور اپنی نااہلی کی وجہ سے اور کم عقلی کی وجہ سے دوست کھوتے ہیں تو نہیں ملے گا دوبارہ, ویسا نہیں ملے گا. پھر رونے پٹنے سے اور یہ گلٹی ہونے سے یا پھر دوسرے کے اوپر الزام لگانے سے کچھ نہیں ہوگا. اسی طرح جوانی ملتی ہے, قدر نہیں کرتے, جلدی لے لی جاتی ہے. علم و عقل فضل آپ کے لیے دیا جاتا ہے, آپ اس کی قدر نہیں کرتے ہیں. دولت دی جاتی ہے, آپ قدر نہیں کرتے ہیں. اس قسم کی بہت ساری چیزیں جو بھی دی جاتی ہے, چیز قدر نہیں کرو گے واپس لے لی جائے گی. دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. جب آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں تو آپ اگلی چیزیں جو ہے نا اس کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. جو چیز ملی ہوئی ہے اس کو پکا نہیں کرتے آپ. دوستوں میں بھی ہم ایسے کرتے ہیں, پیسوں میں بھی ہم ایسے کرتے ہیں, رشتوں میں بھی ہم ایسے کرتے ہیں. ہمیں صرف ایک سرٹیفکیٹ چاہیے, اس کے اوپر رشتے کا نام لکھا ہوا ہے, اور ہم نے جی پیچھے سیکنڈ لاسٹ نیم جو ہے وہ بڑا اچھا ہے, آپ کے نام کے ساتھ بڑا اچھا لگتا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس سے لمبا نہ ماں باپ ہم کو سکھا رہے ہیں, نہ ان کو پتہ ہے, نہ آپ کی آگے زندگی. اور آگے بہت مشکلیں آنے والی ہیں انشاءاللہ, بہت مشکلیں آنے والی ہیں انشاءاللہ. کیوں انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے؟ رب کی مشیت ہوئی تو. مشیت مطلب اس کی مرضی. مرضی کس چیز میں ہے رب کی؟ قانون میں. قانون کے خلاف ہے آپ ہر کام کر رہے ہیں تو آگے کیا ہوگا؟ آپ درخت لگانے کا ایک قانون ہے وہ پورا ہی نہیں کرتے, نہ آپ مٹی دیکھتے ہیں, نہ آپ اس کی گوڈی کرتے ہیں, نہ آپ اس کے پانی کا بندوبست کرتے ہیں. فصل آپ وہ لگاتے ہیں جو گرمیوں میں لگانے کی ہے, جو سردی میں لگا دی ہے آپ نے. یہ سارے کام کرتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں میری تو فصل نہیں کھڑی ہوتی. وہ میرے ساتھ رب ایسے کیوں کرتا ہے ہر دفعہ؟ آپ کے ساتھ کوئی اسپیشل برتاؤ نہیں کیا جا رہا. رول بنے ہر آدمی کو, جس کو میں اپنی زندگی میں جانتا ہوں جو دکھی ہے, سب کچھ ہے اس کے پاس, پھر بھی دکھی کیونکہ وہ اسپیشل ہے. کیسے ثابت نہیں کر سکتا وہ, بس وہ اسپیشل ہے, وہ اسپیشل ہونا چاہتا ہے, وہ اسپیشل ہونا چاہتی ہے. وہ رب کے لیے بھی اسپیشل ہونی چاہتی ہیں, وہ فیملی میں بھی اسپیشل ہونا چاہتی ہیں, وہ رشتے میں بھی اسپیشل ہونا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں, لیکن اس کے لیے کام وہ نہیں کرنا چاہتے. اسپیشل ہونے کے لیے دینا پڑتا ہے. لے کے آپ اسپیشل نہیں ہو سکتے. ہمیشہ کہتا ہوں ایوارڈز خریدے نہیں جاتے یا زبردستی مانگے نہیں جاتے, وہ ڈیزرو کیے جاتے. کوئی اور آپ کو اللہ آگے دے رہا ہوتا ہے, وہ آپ کو چاہیے بھی نہیں ہوتا بیکاز آپ نے تو اپنا کام کیا. سو رول بننے پہلے ایکسیپشنز بہت بات کی باتیں ہوتی ہیں, اور جب ایکسیپشن کوئی بن بھی جائیں گے نا, آپ انہیں کہیں آپ بڑے کمال ہیں جی ہیں, وہ سر نیچے کر کے بات کو آئے گی کر کے آگے نکل جاتے ہیں بیکاز یہ ساری باتیں سر میں خناس سماتی ہیں. پھر آپ کی خواہشات عجیب سی ہو جاتی ہیں, پھر آپ کچھ ایسی چیزیں مانگتے ہیں جو نہیں دی جا سکتی یا نہیں ہو سکتی. سو جب آپ یہ تمام چیزیں کرتے ہیں تو زندگی کافی آسان ہوتی ہے. اچھا جی, اگلا سوال اور امپورٹنٹ ہے, میں باقی کالز بعد میں لیتا ہوں, پہلے اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں کیونکہ پتہ ہی نہیں چلا وقت کہاں چلا گیا. کتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ, اور زندگیاں بھی ہماری اس سے بہتر ہوتی چلی جائیں گی اگر ہم قانون کے ساتھ چلیں گے تو. کنفرم ہے, کیونکہ وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, ہر بندہ کرتا ہے, ہر آدمی سے غلطیاں ہوں گی کیونکہ انسان ہیں ہم, لیکن جو وعدے کے خلاف نہیں کرتا اس کا قانون, آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں, وہ آپ کے حق میں, اگر آپ نے اس کے آپ الائن کر لیا بائی ڈیفالٹ آپ کا فائدہ ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, یہ قانون بنانے والے کا ہوتا ہے. جو اس کو نہیں بھی مانتا دنیا میں اس وقت وہ کہاں ہے, اور ماننے والوں کا کیا حال ہے وہ بھی دیکھ لیجئے. پھونپ ہاں ان کی بہت ہے جو مانتے, لیکن پلے ان کے کچھ نہیں ہے, سارا کام دنیا کرے گی. وائرس کی ویکسین بھی کوئی بنائے گی, ٹھیک ہے جی, اور فری میں بھی دے گی. آپ پھوپھو لگتے ہیں ان کی, ہیں جی, لیکن دیں گے وہی کیونکہ وہ اچھے نہیں ہیں اور آپ اچھے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری معاملات ہمارے دماغ میں, کیونکہ بہت ساری باتیں جو ہم کہتے ہیں اس کا ہماری لائف سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. سو یہ جو ایک پوائنٹ تھا جناب کے ریزولوشن بنانے, کیوں ہم لوگ ریزولوشن بنا کے توڑ دیتے ہیں, کیوں ہم بیچ میں چیزیں چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ہم کوئی پریکٹیکل چیزیں تو ہم کرتے نہیں, نہ وہ ریئلسٹک گولز ہوتے ہیں ہمارے, نہ وہ اسپیسیفک ہوتے ہیں, نہ وہ ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں, نہ وہ آپ کے راستے میں ہوتے ہیں. تو اب نیو ایئر ریزولوشن یا زندگی کی کوئی بھی ریزولوشن جو آپ نے بنایا ہے یا جو گول بنایا ہے آپ نے, اور ریزولوشن
की जो इम्पोर्टेंट बात होती है, एक तो रेजोल्यूशन क्यों बनते हैं, क्योंकि वो रिमाइंडर का काम करते हैं, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका, क्योंकि आपने ऑब्जेक्टिव हिट किए हैं. एक गोल तक पहुंचते पहुंचते लोग हफ जाते हैं, थक जाते हैं, गिव इन कर देते हैं, जैसे मैंने अपनी 30 साल की ज़िंदगी में सबको गिव इन करते देखा है, क्योंकि उन्होंने सबसे बेसिक काम नहीं किया, थोड़ा सा इल्म हासिल नहीं किया, और वो उस इतना बड़ा गोल बना लिया कि उसके पीछे थक के और बीच में नाउमीद हो गए, रब पे डाल दिया, लोगों पे डाल दिया, अपनी किसी कमज़ोरी पे डाल दिया, या अपने किसी, और ज़्यादातर जो होते हैं वो अपनी किसी कमाल पे डाल देते हैं कि मैं बहुत आला हूं, इन चीज़ों से ऊपर हूं मैं, ठीक है जी, इसलिए वो गोल नहीं पूरा हुआ. क्योंकि गोल बना देते हुए किसी बहुत समझदार आदमी आपकी तरह का कोई था, उसने आपको नहीं बताया कि आप थक जाएंगे, आपको बीच में रास्ते में माइलस्टोन्स चाहिए. क्यों 10-10 मील के बाद बता रहे होते हैं कि अगला रास्ता इतना रह गया है? बता तो बहुत सारी चीज़ें रही हैं, इसलिए कि आपको पता हो कि आप सही डायरेक्शन में सफ़र कर रहे हैं और रास्ता कम हो रहा है, आपको तसल्ली होती है, मोटिवेशन बढ़ती है, आप अपनी मंजिल की तरफ चल रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव्स का काम करते हैं. तो रेजोल्यूशन जो ईयरली होते हैं या 5 ईयरली होते हैं या जितने भी आप बनाना चाहें वो बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव हिट करने के बाद एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होती है, सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है, डायरेक्शन से आपकी सेट होती है, ठीक है जी, रिमाइंडर आपको मिलता है. उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डायरेक्शन सीधी चल रही है, जो कि बार बार होती रहती है, हमारी ऊपर नीचे डामाडोल होते हैं. तो रेजोल्यूशंस या जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं. अच्छा, इससे पहले कि हम दोबारा, जब मैं इस पॉइंट पे आता हूं तो किसी न किसी की कॉल आ जाती है, ठीक है जी, और वो सवाल, लेकिन इसके बाद उसका जवाब देते हैं. कोई है हमारे साथ? रेडियो आज़ाद ही रही है जी. अस्सलाम वालेकुम साहब. सर वालेकुम, कैसे? आप प्रोग्राम हमेशा एक्साइटिंग होती है. बस कोशिश कर रहे हैं. एक्साइटमेंट तो आप लोगों के अंदर भी बहुत है ना सर? बिल्कुल, हम लोगों को क्रिएट करना होता है जी, सिर्फ उसको ना उठाना होता है जी. सही बात है. नहीं, आपने कहा तो शायद आप किस सब्जेक्ट के ऊपर बात हो रही है, जरा सा बताएंगे? सर, न्यू ईयर रेजोल्यूशन पे बात हो रही है. जैसे बताया गया था, इस साल आपके कोई गोल्स, कोई ऑब्जेक्टिव्स, कोई ऐसी चीज़ जो आपने पिछले साल कोरोना की वजह से नहीं कर पाए, कोई ऐसी चीज़ जिस पे आप काम करना चाहते हैं, कुछ गोल आपने अपने सामने रखा हुआ? जी, गोल ये थोड़ा सा ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट होना है जी. ये जो कोरोना की वजह से ये जो लोगों को बहुत सारी मजबूरी हुई, लोगों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करने लगे, थोड़ा सा ऐसा काम करना है, अपने अंदर इतनी काबिलियत लाना है, मुझे कोई एक्स्ट्रा एजुकेशन लेनी है ताकि मैं अपने ऊपर ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो सकूं. ये एक गोल है मेरा. सेल्फ सफिशिएंसी दो तरह से होता है. एक तो फाइनेंशियल सेल्फ सफिशिएंसी होती है, एक जो है वो फिजिकल होती है, एक रिलेशनशिप से रिलेटेड होती है, एक आपके गोल से रिलेटेड होती है जब आप डायरेक्शन में जा रहे होते हैं. तो इन चारों पे काम करना चाहते हैं? नहीं, ये भी फाइनेंशियल. आप फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो आपका इस साल का गोल है? जी बिल्कुल. और थोड़ी देर पहले ना मुझे बहुत अच्छा एक सवाल आया, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल की जाती है, क्यों बनाई जाती है, और कैसे इसको डूएबल किया जा सकता है. ठीक है सर, नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच. मोहम्मद अहमद साहब थे जी हमारे साथ. और ये सवाल बहुत अच्छा है जी. फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आपकी नहीं है तो आप बहुत सारे काम ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे, और हमारी तरह सेकंड या थर्ड या फोर्थ लाइफ नहीं हम शुरू कर पाएंगे. तो उसके लिए आज का एक सवाल ये भी था, और 3 इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि साथ साथ आप लोग azad@radioazad.us पे अपने पॉइंट्स भेज सकते हैं. हमारा जो ऐप है उसमें एक जगह के ऊपर जब आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, बटन प्रेस करेंगे तो 972-501-9390 पे आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं. सिर्फ एक बटन ऐप पे आपने प्रेस करना है, और जब आप उसके मेन्यू में जाएंगे तो वहाँ पे एक जगह पे नीचे लिखा होगा कि आप चिप इन भी कर सकते हैं. कोई आप पॉइंट आप देना चाहते हैं तो आप ईमेल के थ्रू भी आप हम तक पहुँचा सकते हैं, जो पॉइंट की शक्ल में हमारे पास पहुँच जाएगा. ठीक है जी. अब वापस उसी पॉइंट पे आते हैं, और मोहम्मद अहमद साहब का ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल, किसी ने लिखा है जी कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहता हूँ, कई सालों से हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन कोई ना कोई मजबूरी, मसला या तकलीफ़ ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से मैं नहीं हो पाता. तो मैंने आपके वो जो शो था पिछला वो सुना था, तो उसमें आपने कहा था कि आपने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया, तो आपने क्या रूल अप्लाई किया, तो उसके बारे में हमें भी थोड़ा सा बता दीजिए. तो ज़रूर उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है जी. और फाइनेंशियल फ्रीडम का वो जवाब नहीं होगा जो आप सुनना चाहते हैं, वो होगा जो होना चाहिए असल में. तो सबसे पहली चीज़, न्यू ईयर रेजोल्यूशन या कोई भी अपने साथ रेजोल्यूशन, आप अपने साथ कोई भी अहद करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ आप अपने साथ करते हैं जो आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आप उसके साथ उस पर बिलीव करते हैं, ईमान लाते हैं उसके ऊपर, उसको अपना मकसद हयात, ज़िंदगी का मकसद बना के या फिर रास्ते में एक ऑब्जेक्टिव के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं. आपका एक सेल्फ इमेज है अपने बारे में जो किसी ने नहीं बनाया हुआ. मैं पूछता हूँ, किसी को पता ही नहीं होता सेल्फ इमेज क्या होता है. सेल्फ इमेज वो वर्जन होता है आपका जो कि आपको लगता है कि आप असल में हैं.
کتنے لوگ ہم بچپن میں فلمیں دیکھتے تھے, ہیرو بننا چاہتے تھے, پتہ نہیں چلا کب ولن بن گئے. زیادہ تر لیڈیز ہیروئن بننا چاہتی تھی, پتہ نہیں کب ویمپ بن گئیں وہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے, اور وہ مانتے بھی نہیں ہم لوگ کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. لیکن وہ جب آپ زندگی کی کہانی کو پیچھے بیٹھ کے دیکھتے ہیں آبجیکٹیولی تو سب پتہ چل جاتا ہے. ہم زیادہ تر جو لوگ نہیں بننا چاہتے چیزیں, کئی لوگ ہیں اپنے فادر سے بہت چڑا ہے, ان کو بڑے مسائل ہوتے ہیں, اکثر باتوں میں نکل آتی ہے, وہ ایگزیکٹلی اپنے باپ کی طرح بنے بلکہ ان سے بھی خطرناک حد تک آگے گئے. کیونکہ اکثر جو چیز آپ نہیں بننا چاہتے آپ اس سے اتنا, اس کے بارے میں آپ اتنی بری بری باتیں سوچتے اور کرتے ہیں اور اپنے ذہن کو اتنا فوکس کرتے ہیں کہ آپ ایگزیکٹلی وہ یا اس سے بھی برے انسان بن جاتے ہیں. سو کئی لوگوں کی محبت میں آپ بربادی کی طرف چلے جاتے ہیں اور کئی لوگوں کی نفرت میں یا ان کے خلاف جو ہے وہ آپ اپنی زندگی خراب کر لیتے ہیں. کئی لیڈیز ہوتی ہیں جو کہتی ہیں ہماری ساس نے ہماری زندگی مشکل کی. کئی لیڈیز ہوتی ہیں جب آتی ہیں کاؤنسلنگ بات کرنے کے لیے کہتی ہیں جی ہماری ماں نے, ہماری بہنوں نے کمپٹیشن کے بیچ میں اور یہ ساری چیزوں نے مجھے میری زندگی اور میری پرسنالٹی کو مسخ کر دیا. پھر جب میں ان سے کچھ باتیں پوچھتا ہوں 15-20 سوالوں کے بعد وہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. وہ اپنی بہنوں کی طرح, اپنی ماں کی طرح, اپنی ساس سے بھی خطرناک حد تک آگے ہیں دو ہاتھ. کیونکہ جھوٹ میں ہم لوگ روز اپنے آپ کو اپنے بارے میں وہ باتیں فیڈ کرتے رہتے ہیں جو ہمارا برین ہمیں دیتا رہتا ہے اپنے بارے میں اچھی فیلنگ کرنے کے لیے. دیر از نتھنگ رانگ ود فیلنگ بیڈ اباؤٹ دا بیڈ تھنگز دیٹ یو ڈو. ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو چینج؟ اگر آپ آج سے اگر کوئی چیز آپ اپنی حرکت بدلنا چاہتے ہیں, اپنی عادت بدلنا چاہتے ہیں, پہلے اس کو جسٹیفیکیشنیں دیکھ کے, کوئی پیتا ہے تو پیکڑ ہے, پیتا ہی چلا جاتا ہے اور بہانے نہیں اس سے میری باقی چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. کوئی ڈرگ ابیوز کر رہے ہیں, کوئی جو ہے وہ نشے پہ کسی اور طرح کے لگے ہوئے ہیں, کسی نے عجیب سی اپنے ذہن میں ایک بیماری بنا لی, اس سے وہ مرے جا رہا ہے یا مرے جا رہی ہیں, لیکن اس کو روز جسٹیفائی کرتے ہیں دنیا نے میرے ساتھ یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, اس نے میرے ساتھ یہ کیا. خود کیا ہے آپ نے جو کیا ہے. ڈیزرو بھی بہت ساری چیزیں آپ نے خود کی ہیں اور بہت ساری چیزیں آپ کے اپنے ریزنز کی وجہ سے ہیں, ورنہ رب آپ سے آپ کا اس طرح حساب نہ لیتا. کیونکہ اس کا مطلب ہے بہت سارے کنٹرولبل فیکٹرز ہیں جو آپ نے کنٹرول نہیں کیے. جہاں پہ آپ کو کھڑا ہونا چاہیے تھا, سٹینڈ لینا چاہیے تھا, وہاں پہ آپ نے وہ سٹینڈ نہیں لیے, اس لیے یہ زندگی میں آپ کے مسائل اور پریشانیاں آتی ہیں. ٹھیک ہے جی. سو سب سے پہلی چیز جو آپ کو ریزولوشن بنانے کے لیے ذہن میں رکھنا ہے وہ ہے, جیسے ہم نے پچھلے 2 ہفتے کیا تھا, علیحدہ سے وقت نکالیں. ٹیک سم ٹائم آؤٹ فار یور سیلف. آخر میں جب سب کچھ آل سیڈ اینڈ ڈن, ابھی جو اس سے پہلے میڈم آئی تھی جنہوں نے کہا تھا میں لوگوں کے لیے یہ کیا, بچوں کے لیے کیا, فیملی کے لیے کیا, دنیا کے لیے میں نے یہ کیا, لیکن میرے پاس اپنے لیے کچھ رہا ہی نہیں. کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ رب کیوں کہتا ہے آپ سے؟ ورنہ وہ کہتا سب کچھ دے دو. اس نے کہا نہیں, نہ اپنا ہاتھ اپنی چھاتی سے باندھ دو کہ کسی کو کچھ دے نہ سکو, اور نہ اتنا کھلا رکھو کہ پھر خود ہی ضرورت پڑ جائے, خود ہی مانگنا پڑے کسی اور سے کہ تمہارے لیے کچھ بچے ہی نہ. کہاں ہے ہر چیز کو بیلنس میں رکھنے کے بارے میں بولا ہے. آپ نے بیلنس میں اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ آپ نے بیلنس میں اپنے بارے میں اپنے خرچے علیحدہ خود کیوں نہیں کیے کہ کوئی اور آئے گا دے گا؟ یہ سارے آپ کے کام تھے. اور اگر آپ یہ سب کر رہے تھے تو جو گڈ ول آپ نے انویسٹ کی, جب اس کو آپ نے, ہم نے تو کہہ رہے تھے خدمت خلق کے طور پہ کیا, تو واپس آپ ان سے کیا چاہتے ہیں؟ واپس کسی سے کچھ نہیں ملتا ہوتا. ہمارے زمانے میں جس میں ہم رہتے ہیں اس میں قرض حسنہ بھی کمال ہے. قرض حسنہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے زمانے میں قرض حسنہ کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی کو قرض دیں, جب اس سے واپس مانگنے جائیں تو وہ ہنسنا شروع کر دے. ٹھیک ہے جی, کہ لے کے دیکھ لو پھر تسی اور دینے تو ہیں وہ کہتے ہیں, لیکن کب دیں گے تو کوئی پتہ نہیں. اور جب ان کو ضرورت تھی تو مر رہے تھے, 10 دن میں, مہینے میں, 2 مہینے میں, 6 مہینے میں واپس کر دوں گا. کوئی نہیں کرتا. اسی لیے پھر بچپن میں خان جی کا فارمولہ ہم یوز کرتے ہیں, اتنے ہی دو جتنے واپس نہ ملیں تو ٹینشن نہ لو. ٹھیک ہے, تو یہ آپ میں سے جتنے, اور گڈ ول بھی ایسے دیں. پھر جو چیز لوگ ڈیزرو نہیں کرتے وہ مت دیں, اس سے آپ کو پھر تکلیف بڑھ جاتی ہے, غصہ بڑھ جاتا ہے, بٹرنس بڑھ جاتی ہے, آپ دنیا کے دوالے ہو جاتے ہیں. سو یہ سب ہمارا کیا درا ہوتا ہے. تو پہلی بات جو ہے جی ریزولوشن بنانے میں جو ذہن میں رکھنی ہے وہ اپنے لیے علیحدہ وقت نکالنا ہے, سوچنے کے لیے میں کون ہوں, میں کہاں ہوں, مجھے کیا چاہیے, مجھے کتنا چاہیے, ہاؤ مچ از گڈ انف, ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے. اور T3 ٹیسٹ کروائیں اپنا. T3 ٹیسٹ نہیں جس میں ہارمونس ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ کے, یا TSH جو ہوتا ہے نا, وہ بھی کروائیں. اس سے بھی بہت ساری چیزوں کا پتہ چلے گا آپ کو میری طرح کہ کس میں ہائپر ہے اور کس میں ہائپو ہیں. لیکن جو ٹیسٹ ہے T3 کا مطلب ہوتا ہے تھنکنگ تھنگز تھرو. یہ چیز جو مجھے چاہیے, کیا میں اس کا متحمل ہو بھی سکتا ہوں کہ نہیں, میں اس کو سنبھال بھی پاؤں گا کہ نہیں, میں اس کو رکھ بھی پاؤں گا کہ نہیں, میں اس کا باقی خرچے اٹھا بھی پاؤں گا کہ نہیں. اس سے جو ٹائم مجھے, جو چیز مجھے, ہر وہ خواہش
جس کو آپ پوری نہیں پا سکتے وہ کیوں مانگتے رہتے ہیں؟ عجیب عجیب چیزیں ہم مانگتے رہتے ہیں، وہ ہم سے نہ سنبھالی جاتی ہیں، نہ ان کا دیکھ ریکھ کی جا سکتی ہے، نہ ہم اس کے کسی قابل رہتے ہیں. سو تھنک تھنگس تھرو، بی بروٹلی آنیسٹ ود یو. تو دو چیزیں، پہلے وقت نکال کے یہ چیزیں فگر آؤٹ کریں. دوسرا تھنک تھنگس تھرو، مل گئی تو کیا کروں گا، سنبھالوں گا کیسے، نہیں ملی تو کیا کروں گا، اس کا کیسے اس کے لیے میں پلان کروں گا، پھر ٹویک کیسے کروں گا. تو یہ دو چیزیں، کوئی بھی ریزولوشن، کوئی بھی گول، کوئی بھی آبجیکٹو بنانے سے پہلے. باقی دیتا ہوں میں پوائنٹس، لیکن لوگ ہمارے پاس جب آ جاتے ہیں تو مہربان پہلے پھر کوئی اور. ریڈیو آزاد، یو آن دی ایئر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی. کیا حال ہے جناب؟ اللہ کرم، ٹھیک ٹھاک. آج آپ کی سہیلی کا فائدہ ہو گیا جن کو فیس بک لائیو مل جائے گا. زبردست زبردست جی. اچھا، ریزولوشنس تو کافی سیریس قسم کی ہے، اور آپ کی باتوں سے جو ہے کہ اس کو کوشش کی ہے کہ کچھ فائنڈ آؤٹ کرنے کی، کہ میری اسٹرینتھ میں نے خود ڈھونڈنی ہے، ویکنیسز کو جانتے ہوئے ان پر کام کرتے رہنا، اور ہر ایک کو اپنی ان ویکنیسز کی وجہ سے مجھے ابیوز کرنے سے بچانا ہے. تو اس کو اسٹیپس ہیں جو میں ٹرائی کر رہی ہوں کہ میں لوں، تو انشاءاللہ وہ سی. تو لاسٹ کا یہ تھا کہ میں نے ویٹ لاس کا ایک کام کیجیے گا، جی یہ جب آپ کر رہی ہوں گی تو ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا میں کوئی بھی آدمی جس کی آپ بات سنتی ہیں، جی کوئی بھی چیز، آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، دوست بزرگ، رول ماڈلز، عام سا بندہ جیسے میں، جیسے یہ شو، کسی کی بھی آپ بات سنتی ہیں، جب بھی آپ کو دیکھیں اس بات کو کہ چیز بیلنس سے آؤٹ ہے. کوئی بھی چیز من ون ایز اٹ از اپلائی نہیں کرنی ہے لائف میں. جب بھی دیکھیں میں اس سے زیادہ دے رہی ہوں جو میری اوقات ہے، اپنی اوقات پہچانیں. میری ایموشنل اوقات کیا ہے، میری فزیکل اوقات کیا ہے، میں اس حساب سے ویٹ اٹھاؤں. میری اور یہ ایموشنل اوقات کیا ہے، میں اس حساب سے اپنے پہ پریشر ڈالوں. جیسے رب کہتا ہے دنیا کے لیے اتنا کر جتنا تجھے اس میں رہنا ہے، گناہ اتنا کر جتنا تجھ میں عذاب سہنے کی طاقت ہے. ہر وقت وہ حد وہ بتاتا رہتا ہے. اور دیکھو، حد سے باہر جانے والے اور اپنے پہ ظلم کرنے والے مت بننا. تو جب بھی آپ یہ تینوں چیزیں کر رہے ہوں گے، حد میں دیں گے، حد میں رشتے رکھیں گے، حد میں حالات رکھیں گے، تو بہت ساری چیزوں سے آپ ویسے ہی بچ جائیں گے اور بہت سارے مسائل آپ کے کھڑے ہی نہیں ہوں گے. پوائنٹ ٹیکن. یس سر، تھینک یو سو مچ. اور آپ نے ابھی ایک ٹیسٹ بتایا ہے، اس کا ایک بار پھر بتا دیں کون سا ٹیسٹ ہے اور وہ کس طرح لینا ہے. وہ میں نے مذاق، اچھا وہ مذاق تھا. لوگ بابا تو پتہ ہے نا داجما پاس ہارمونز کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کے ہائپو ہیں یا ہائپر ہیں. T3 ٹیسٹ کہتے ہیں، لیکن میں نے اس کو کہتا ہوں T3 ٹیسٹ، جس کا تھنکنگ تھنگز تھرو. پہلے چیزوں کو مانگنے سے پہلے سوچ لیں. جی جی تھوڑی دیر لگی ہے سمجھنے میں، سوری. کچھ اور اس سے ریلیٹڈ اور ٹیسٹ ہے، ایک مزے کا ایک ٹیسٹ ہے جو کہ ایکچولی ڈاکٹر سے کرانا ہوگا، وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. آگے. نائس آف یو، تھینک یو ویری مچ. چلیے، میرا خیال ہے اور زیادہ، کیونکہ باقی بھی لوگ ہوتے ہیں ساتھ، باقی لوگوں کو بھی آنے لیتے ہیں. اچھا جی، تو دو چیزیں آپ نے T3 ٹیسٹ ہو گیا جی ہمارا. اس کے بعد جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا نا وٹ ڈو یو ایکچولی وانٹ. بہت سارے لوگ جن سے میں پوچھتا ہوں بھائی آپ چاہتے کیا ہیں، وہ باتیں بتاتے ہیں اور پھر ہر تھوڑی دیر بعد بدل دیتے ہیں. وہ اس کا مطلب ہے آپ نے سوچا ہوا ہی نہیں ہے آپ کو کیا چاہیے. آپ کے کور بلیف، آپ اپنے آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں، جو اپنی خواہشیں روز بدل لیتے ہیں، اپنی چاہت بدل دیتے ہیں. ایک چیز جس سے آپ کا سب کچھ بدل سکتا ہے، آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں. تو بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں، کسی سیانے آدمی نے کہا تھا نا، پیپل ڈونٹ نو وٹ دے وانٹ، دے آر ٹولڈ وٹ دے وانٹ. میڈیا آپ کو بتاتا ہے آپ کو iPhone 12 چاہیے، ورنہ 6 کام ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، 8-9 بھی ٹھیک چل رہا ہوتا ہے. لیکن آپ کو چاہیے کیونکہ اسٹیٹس سمبل ہے، کیونکہ آپ نے سب کے پاس ہے، کیونکہ ڈیلیں بڑی اچھی آ رہی ہیں. اور ڈیل کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی، آپ سے کچھ نہ کچھ لیا جاتا ہے. آپ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیشہ دیکھا کریں. بٹ چلیے، پہلے میں کچھ کالر لیتا ہوں اور پھر اس پوائنٹ، یہ مجھے نہیں لگتا آج اس پوائنٹ سے آگے جا پائیں گے ہم. ریڈیو آزادی آن دی ایئر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام میم. جی سر، مجھے اپنی نیو ایئر ریزولوشن شیئر کرنی تھی. ضرور پلیز. میری نیو ایئر ریزولوشن یہ ہے کہ مجھے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے. اٹ ہیز بین این آن گوئنگ ریزولوشن، لیکن اس سال میری کوشش ہے کہ میں اور کوشش کروں کہ میں اپنے غصے پہ قابو پا سکوں. پہلے تو میں آپ کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ ویلکم ٹو دا کلب. ٹھیک ہے جی. I've been working on it. My family has been working on it for last about 100 years. ٹھیک ہے، اور ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں. خان جی اپنے زمانے میں کرتے تھے، میں اپنے زمانے میں کرتا ہوں. بٹ ڈو یو ہیو اے پلان فار اٹ؟ غصہ کنٹرول کیسے کریں گی، کچھ سوچا ہے؟ سر، سب سے پہلے تو میں نے یہ بات سمجھی ہے کہ کچھ سال 8-10 سال پہلے تک
میں یہ کہتی تھی کہ مجھے جائز باتوں پہ غصہ آتا ہے, مجھے غصہ آتا ہے, میں بینگ اسرٹیو اور غصے کو کنفیوز کری تھی. تو اب جب میں تھوڑی بڑی ہوئی ہوں تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ غصہ تو حرام ہے, اس میں جائز اور ناجائز کی تو بات ہی نہیں ہے, صرف آپ کو ہی نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ. تو اب جب مجھے یہ سمجھ میں آئی ہے, کیونکہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ اگر شاید وہ صحیح بات بھی تھی جس پر غصہ آیا ہے, لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور آپ غصے میں خود پاگل ہو رہے ہوتے ہو اور آپ کا غصہ ان لوگوں پہ نکل رہا ہوتا ہے جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا اس میں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے مجھے یہ یاد رکھنا ہے کہ غصہ حرام ہے. تو اور مجھے دوسرا میرا یہ پلان ہے کہ جب مطلب اگر مجھے پتہ چل رہا ہے کہ کسی ایک جگہ سے ایک جگہ پہ یا کسی ایسی کمپنی میں کسی ایسی چیز یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر میرے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے اتنا غصہ آ جاتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کیا کرنا ہے, میں وہاں پہ جانا بہت کم کر دوں گی. کئی دفعہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ سوشلی تھوڑا وہ ہو جاؤ گے, لیکن آئی نیڈ ٹو اسٹاپ اٹ بیکاز اٹس گونا بی گڈ فار مائی ہیلتھ انشاءاللہ. اچھا, ایک آپ نے کام کرنا ہے, یوٹیوب پہ جائیے گا, وہاں پہ 2 گھنٹے کا ایک شو ہے جس میں غصے کے بارے میں بہت ساری باتیں اور بہت سارے کمال نسخے بھی جو ہم بھی اپلائی کرتے ہیں, لوگ بھی کرتے ہیں. 2 گھنٹے کا ایک شو ہے اینگر کے نام سے, تو وہ یوٹیوب ریڈیو آزاد اینگر لکھیں گی تو وہ آپ کو مل جائے گا. اور باقی کا میں آپ کو تھوڑی سی باتیں اور بتاتا ہوں. سب سے پہلی بات 2-4 چیزیں جو میں نے اپنے ذہن میں رکھی ہوئی جس کی وجہ سے میں ان چیزوں پہ آہستہ آہستہ کام, یہ پروسیس ہوتا ہے, یہ اوور نائٹ چیزیں نہیں ہوتی ہیں, لیکن اگر آپ کا پلان نہیں ہے نا تو وہ چیز کبھی نہیں ہونی. ہم میں سے بہت سارے لوگ, اور میں نے ایکچولی جب اس پہ کام کرنا شروع کیا تھا, مجھے بچپن میں خان جی لے گئے تھے, میں نے کسی میں سنایا بھی تھا, مجھے لے کے گئے ایک سفلی علم والے اور کچھ ایسے لوگ تھے کوئی, اور ویسے قرآن سے بھی کچھ آیات سے کچھ چیز کرتے تھے. انہوں نے کہا جی نام لکھوائیے بچے کا, تو میرا نام لکھا انہوں نے, تب میں فوج میں ہی تھا. پھر انہوں نے کہا جی بابا جی آپ کا نام, انہوں نے اپنا نام لکھوایا, پھر انہوں نے حساب لگایا ذائچہ بنا کے, آخر میں انہوں نے کہا او ہو خان صاحب یہ غصہ تو آپ کی طرف سے آیا ہے ان کی جینز میں. تو خان جی ان کو بھی دیکھیں مجھے بھی دیکھیں, پھر ہم دونوں ہنس پڑے. تو یہ جو بائی دا وے غصہ بھی 2-3 قسم کا ہوتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے جس کو جلال کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, جلال میں آ جانا, کیونکہ کبھی کبھی لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں. اور ایکچولی غصے کے بہت سارے فائدے بھی ہیں, لیکن وہ غصہ نہیں جو آپ کو انکیپیسیٹیٹنگ ہو جائے, جس میں آپ میں سے جان کو دھکا دے آپ گر جائیں, جس میں آپ پورے کے پورے سر سے پاؤں تک کانپنے شروع ہو جائیں. اس قسم کا غصہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت ڈیٹریمنٹل ہے صحت کے لیے. لیکن وہ دوسرا جس سے آپ کی آواز بدل جاتی ہے, وہ دوسرا جس سے لوگ اپنے کام پہ کو سیریس لیتے ہیں اور سیدھے رہتے ہیں آپ کے ساتھ, وہ سب ہونے کی وجہ سے میری زندگی بڑی آسان ہے. تو آپ نے دونوں میں پہلے یہ فرق محسوس کرنا ہے کہ کون سا غصہ ہے جو انکیپیسیٹیٹنگ ہے, جو آپ کو کھا رہا ہے اندر سے, جو آپ کو تکلیف دے رہا ہے, جو آپ کو بہانے سے جو ہے وہ آپ کی زندگی مشکل کر رہا ہے. ایک دوسرا, جب پہلی دفعہ میں نے کتاب میں پڑھا, رب نے 4-5 چیزیں صرف حرام قرار دی ہیں, صرف 4-5 چیزیں اپنے بندوں کے لیے, اور ایک علیحدہ جگہ پہ ایک چیز کا ایکسکلوسیولی ذکر کیا ہے کہ غصہ حرام ہے. اٹس ان ایڈمیسیبل, یہ عقل کو کھا جاتا ہے, یہ آپ کی زندگی کو, آپ کے ذہن کو, تو ہم اپنا بہت بڑا نقصان کر دیتے ہیں. تو پھر ایک پلان بنتا ہے ہر چیز کا, اور آہستہ آہستہ اس پہ کام ہوتا ہے. وہ انوائرمنٹ اور وہ لوگ جو آپ کو غصہ چڑھاتے یا دلاتے, اور بار بار وہ چیزیں جو آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہے. غصے کے بھی شراب کی طرح, باقی نشے اور بری چیزوں کی طرح یوفورک کالز ہوتی ہیں. کچھ عرصہ نہ کریں تو آپ کو لگتا ہے آپ زندہ ہی نہیں یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کم بخت جو کہ ان کو جب تک آپ ان کو غصہ نہ کریں یا وہ ذلیل نہ ہوں, وہ سیڈسٹ ہوتے ہیں, ان کو اپنے جینے کا احساس ہی نہیں ہوتا. تو آپ کے کبھی خاندان میں مل جاتے ہیں, کبھی دوستوں میں مل جاتے ہیں, کبھی گھر میں مل جاتے ہیں کچھ آپ کے لوگ ایسے. تو جب تک آپ ان پہ غصہ نہیں کرتے, ان کو بھی سکون نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کچھ سم تھنگ از رانگ, یہ کچھ بتا نہیں رہے, کچھ بول نہیں رہے, کہ دکھی ہیں, ان کو اندر سے کسی چیز کوئی کھائے جا رہی ہے چیز. تو اس کے لیے بھی کبھی کبھی مصنوعی بھی کرنا پڑتا ہے, بٹ انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑتا ہے. دوسری ایک اور چیز جو میں نے دیکھی تھی وہ ہے جب میں زیادہ لوگوں کو زیادہ دیتا ہوں, جب میں زیادہ ایکسکیوز کرتا ہوں, ان کو اکثر معاف کرتے ہیں. جب آپ بہت زیادہ بار بار ایک ہی غلطی کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں چلو چھوڑو یار رہنے دو, دیکھیں خیر ہے سمجھ جائیں گے. جب وہ نہیں کرتے تو وہ جمع ہوتا جاتا ہے, فائلیں ذہن میں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور پریشر بلڈ اپ ہو جاتا ہے. اور کسی ایک دن چھوٹی سی غلطی جو بڑی آپ معاف کرتے ہیں, چھوٹی غلطی پہ آپ اتنا غصہ کرتے ہیں انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو اس کا مطلب ہے کہ شروع میں جہاں پر بھی آپ غلطی ہوتی دیکھیں, بچوں سے, بڑوں سے, کسی سے بھی, تو آپ وہاں پر زبان سے بولیں, یا آپ کی طبیعت کا پتہ چلے کہ یار آپ کو کوئی چیز ناگوار گزری ہے. تو اس طرح کرنے سے وہ پریشر بلٹ اپ نہیں ہوگا. ایک اور پوائنٹ, جس بندے نے مجھے آج بھی جو اتنا کیپیبل ہے کہ مجھے غصہ چڑھا سکتا ہے, وہ میری زندگی سے کوسوں دور ہے. کبھی کبھی ان سے بات ہوتی ہے, کبھی کبھی میسج ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے ایک ہی دھنی رماتے رہنا ہے. وہ ایک وشیس سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کے ایکسکیوزز, ان کے مسائل, ان کے رونے دھونے, ان کی بلیمنگ ختم ہی نہیں ہونی.
تو ان لوگوں سے آپ کو دور بلکہ بہت دور بھی رہنا ہے. لیکن رشتے تو کیونکہ رکھنے ہوتے ہیں جس انسانوں کے ساتھ جو آپ کے قریبی بھی ہوتے ہیں, خون بہت سارے رشتے ہوتے ہیں, تو پھر آپ نے ان کے ساتھ ایک ہیلدی باؤنڈری رکھنی ہوگی تاکہ وہ تکلیف نہ دے سکیں آپ کو. اور اس میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ خام خائی کھائے پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا باہر آنے ہیں, تو اس بندے سے پھر جیسے میں کرتا ہوں وہ تعلق رکھتا ہی نہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کو تکلیف یا پریشانی ہو. سو اس قسم کی کچھ اور چیزیں وہ آپ کو اس شو میں بہت ساری مل جائیں گی. امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو چیک آؤٹ کر لیں گے. سر ان تمام لوگوں کے لیے تقریباً 100 سے زیادہ شوز اور آپ کی زندگی کو آسان کر دینے والے کچھ ٹاپکس آپ کو ریڈیو آزاد یوٹیوب جائیں گے, ریڈیو آزاد لکھیں گے اور آگے بول کے لب BKLAHT شو یا کوئی بھی ٹاپک لکھ دیجیے, اینگر لکھ دیجیے, آسانی پیدا کرنا لکھ دیجیے, کوئی بھی ٹاپک آپ کو وہاں پہ مل جائے گا. کنٹرولیبل اینڈ انکنٹرولیبل فیکٹرز آپ اکثر سنتے ہیں, اس میں بہت ساری ایسی باتیں جو کہ ہمارے کنٹرول کرنے کے لیے اور ہم کسی اور کا انتظار کر رہے ہیں, کنٹرول کرنے کا چیک آؤٹ کر لیجیے گا. کوئی ہے ہمارے ساتھ ریڈیو آزاد, یو آن دی ایئر. Hello, Azad ji. جی میم, ہیلو. How are you? گڈ, ویری گڈ. ہاؤ یو ڈوئنگ؟ I am doing good. تو آج ریزولوشنس پہ تو میرے بہت سارے ریزولوشنس ہیں. جی. I don't make hard and fast resolutions because then, they can get kind of discouraging when you break your resolutions. So I don't make it very hard and fast, but I try to keep working on them. ٹھیک ہے. تو آف کورس وہ 5 ایریاز میں نے بتائے تھے نا جو ہمارے بزنس کوچ بولتے ہیں, تو وہ 5 ایریاز میں I have to put goals. ابھی میں نے سارے گولس نہیں لگائے ہیں. آپ نے اتنی لمبی ایکسپلینیشن دے دی ہے, پوائنٹس دیں گی سیدھے سیدھے, آ جائیں. ہاں, so first of all I want to live without fear. I think I still have some fears and some blocks which I keep which keep holding me back. جی. So I want to live full-fledged without fears. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ I want to work on time management. I feel that I'm not come back full-fledged like 100% since 2 years ago جو میرا وہ گاڑی نکل پٹری پہ سے اتر گئی ہے, وہ واپس full-fledged 100% is not back. So I need to work on that. I've been trying to work, on endurance, on my stamina, building my stamina and strength. So I need to really make it work this year and grow my business. I mean, I really this year I have to, so that it makes sense for me to keep doing this. They're very good resolutions. A lot of people, the message will get resonated with a lot of people. ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سب کرنا چاہتے ہیں. ایک صرف انسولیسیٹڈ ایڈوائس ہے بہت سارے ان لوگوں کے لیے جو کہ ریزولوشن کو کیونکہ اس لیے گھبراتے ہیں کہ اس کو کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں کرتے, اسپیسیفک نہیں کرتے. ان لوگوں کے لیے یہ خبر ہے, میں نے آج تک کبھی کسی آدمی کو وہ گولز کمپلیٹ کرتے نہیں دیکھا جس کے ساتھ کچھ ٹائم نہیں تھا. آپ نے اگر اپنے آپ کو باؤنڈ نہیں رکھا کچھ چیزوں سے, جیسے اگر میرے پہ رہے نا اگر, تو میں اپنے نیچر کے حساب سے دیکھوں, میں بہت کم شاید باہر نکلنا چاہتا ہوں, بہت کم لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, میں اس طرح خوش اس طرح رہتا ہوں, چاہتا میں ہوں لوگوں سے ملنا, لیکن میں اپنے آپ میں, اپنی ذات میں, اپنے کاموں میں, اپنی فیملی میں بہت خوش رہتا ہوں. لیکن کیا میں باہر نہیں جاتا؟ میں نے اپنے لیے یہ ریڈیو آزاد کا یہ کام جو رکھا ہوا ہے, اس سے اپنے آپ کو باؤنڈ فیل کرتا ہوں, میں رسپانسبل فیل کرتا ہوں, تو میں آتا ہوں. اسی طرح میرا اگر بس چلے تو گھر میں اسی سوئمنگ پول میں سوئمنگ کر کے ختم کر لیں کام کو, لیکن میں سوئمنگ پول پہ جاتا ہوں, لوگوں سے موٹیویشن ملتی ہے, آپ باقی لوگوں کو دیکھتے ہیں. اس طرح آپ باہر جاتے ہیں, دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو باؤنڈ کرتے ہیں کچھ چیزوں سے تاکہ آپ ایک ہیلدی مائنڈ کریٹ کر سکیں. صرف اپنی ہی باتیں آپ کو نہ آ رہی ہوں, ہزاروں لوگوں, اور پھر بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, 3-4 ڈفرینٹ بزنسز, چھوٹی موٹی چیزیں جو ہم کرتے ہیں تاکہ بہت سارے لوگوں کا جو ان پٹ ہے وہ ہماری زندگی میں آئے اور اس کی روشنی میں ہم آبجیکٹو ہو کے اپنی زندگی اور اپنی چیزوں کو جو ہے میں سامنے رکھ سکوں. ٹھیک ہے جی. سو اسی لیے یہ سب چیزوں کو ساتھ ساتھ اگر ہم کریں گے, اور ایکٹنگ میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز میتھڈ ایکٹنگ میں سکھائی جاتی ہے وہ ہے اسپیسیفسٹی. چیز کو اگر آپ نے گاڑی کو ذہن میں رکھی ہوئی مجھے وہ لینی ہے, فرض کریں چھوٹے مٹیریل گول کی بات کر رہا ہوں, گاڑی کا ٹائپ, ماڈل, میک اینڈ ٹائپ, اس کا ایک ایک چیز آپ اپنے ذہن میں جب رکھ لیں گے, آپ کو وہ گاڑی ویسے کبھی کبھی نظر آئے گی, شاذ و نادر, لیکن وہ گاڑی آپ کو اکثر نظر آنا شروع ہو جائے گی, وہ کلر بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا جو آپ نے سوچا ہوا ہے, تو وہ آپ کے سامنے ایک چیز ہر وقت رہے گی آنکھوں کے آگے, تو آپ وہ چیزیں کر پائیں گے. ورنہ ہم بہت ساری چیزوں کو ایسے پینڈنگ کر کے بیٹھے ہیں جیسے 1000 سال کا ہمارا پلان ہے, حالانکہ
100 بھی نہیں ہونے کسی کے. حالانکہ جس زمانے میں ہم ہیں سینٹنیرینز بڑھ رہے ہیں, یہ کورونا نہ آ جاتا تو سینٹنیرینز بہت سارے لوگ 100 سے اوپر جانے والے ہیں جی, کیونکہ ہیلتھ کو بہت بہتر کر دیا گیا ہے. ویسے بھی انسان کا کیا ہے جی, سامان 100 برس کا, پل کی خبر نہیں. اور ہم سٹل سٹک ود, میں 2-3 پیج, جب میں پیجز لکھ لیتا ہوں نا یہ فیس بک جیسے شوز کے لیے, تو پھر میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ جی مجھے یہ ساری چیزیں آپ سے کرنی ہے, کیونکہ میں نے بہت ٹائم اس پہ لگایا ہوتا ہے. کوئی ہے ہمارے ساتھ ریڈیو آزاد ہی رون دیئر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. My resolution for this year and I guess for the rest of the life is based on what happened in the 2020 last year. And I just wanted to tell you ahead of time, if I get emotional, forgive me because it's part of the human feelings. And what I'm about to share with you is I had nephew who was 24 years old. Went to a gym, last year in November, and getting ready to attend a wedding, just to build up some muscles. And he goes, no symptoms, nothing, no complaints, nothing. He goes to the gym, starts working out, and he has a stroke. Ji. As a massive stroke, and 3 days later, he's no longer with us. He dies, 24-year-old. So my brother and my sister-in-law, this is the very thing, all of a sudden, this sudden death is the very thing that's, I think, given them the patience. So with his death, I feel like my resolution for me, for the rest of my life and for this year to come, is not to wait to say I love you to my loved ones, not to hug my kids, not to tell them that I love them, and give them what makes me happy. Yep. We get so involved in the fact that کہ پتہ نہیں 10 سال بعد یہ بچہ اس کے ساتھ میں ایسا کروں گا تو یہ خراب نہ ہو جائے کہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہم سوچ لیتے ہیں. We don't do things, we don't say things to our loved ones because we feel like it's going to spoil them, یا اس کو پتہ نہیں. لیکن how do you know if they're gonna live for tomorrow, let alone 10 years. So this kid, 24-year-old, cum laude, اس کو جاب بھی مل گئی ہے جنوری میں. he's gonna go to engineer, he's chemical engineering. His job, he's supposed to start in January. All the plans that they made, they bought a brand new house. The guy had a girl that he was going to propose to in January and tell us on the whole family they were going to come out. What happened? In hours, he's not with us. So this is my resolution for my life, for my next year, is to not to wait to say I love you, and just do what makes you happy for the day. Live for the day. Like you plan for your life for a long time, but you need to enjoy the day you are living in, Sir. That's my message, and I think that's why I wanted to call. And this is the same note that you say you feel responsible to come onto the show. Sir. And I feel this responsibility to share that with our audience, with our people who listen to this show, is to say, before you go to sleep, every moment, you don't know next moment you're going to have that loved one that you have be with you. Sir, nice of you, sir. Thank you very much for sharing. Thank you very much for یہ جو دیکھیں بہت کم لوگ اپنی زندگی میں ایسے ملیں گے آپ کو جن کے لائف آلٹرنگ ایکسپیرینسز, جن کے کلوزر ٹو ڈیتھ کائنڈ آف ایکسپیرینسز جن لوگوں نے کیے ہیں اور اس کے بعد ان کی زندگی بدلی ہے. اسی لیے بہت کم لوگوں کے آپ کو لگتا ہوگا کہ آپ نے لوگوں کو میں چینج دیکھا ہے زندگی میں, اور لوگ جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں, بیکاز آپ نے ایکسپیرینسز کو ویسے لیا ہی نہیں جیسے لینا چاہیے تھا. اگلا ہمارا ایک شو آ رہا ہے, فیس بک لائیو ہوگا اس کے اوپر. پچھلے کئی دنوں سے یہ فیئر, ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میڈم نے میگا جی نے کہا تھا لائف وداؤٹ فیئر, اور وہ کہتے ہیں کہ فل اسٹریچ جانا ہوگا. تو اس کے لیے ایک تو یہ بھی ورڈ آف ایڈوائس ہے کہ کیلکولیٹڈ رسک لیں. جن کی چیزوں کو آپ کے ذہن کو عادت نہیں ہے, تو ان کو جب آپ فل اسٹریچ کوئی چیز کرتے ہیں نا تو وہ اس سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے رسک ضرور لیں, لیکن کیلکولیٹڈ رسک. خان جی سے جب وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھے, جب انہوں نے سوچا کہ وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھے, 80 ایئرز اولڈ تھے تب, اس کے بعد بھی ہی لیوڈ اباؤٹ 13 ایئرز مور. تو میں ہاسپٹل میں ان کے ساتھ تھا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنی زندگی میں سب سے خوش قسمت انسان جو میں نے دیکھا ہے, وہ انہوں نے کہا تھا میں نے 2 بندے دیکھے, ان میں سے ایک انہوں نے کہا تھا وہ خود ہیں. اور انہوں نے کہا تھا جو کچھ میں نے سوچا, جو میں نے پلان کیا, اٹ آل کیم ٹرو.
اینڈ میں اپنے خیال سے جو میں نے جیسے بھی چاہا ویسا ہی ہوا. لیکن پھر تھوڑی دیر بعد سوچتے رہے, میں نے ان سے کچھ اور 2 سوال پوچھے میں نے ان سے, تو پھر انہوں نے ایک دفعہ میری طرف غور سے دیکھا اور مجھے کہا, اور اس جملے نے میری زندگی بدل دی. میں ایک چیز کے لیے 10 سال سے انتظار کر رہا تھا, ایک فیصلہ تھا جو اٹک گیا تھا اور وہ میں نہیں کر پا رہا تھا. اس میں بہت سارے لوگ انوالو تھے, فیملی بھی انوالو ہو رہی تھی, پروفیشن سے ریلیٹڈ بھی تھا, باقی چیزوں سے, ایکچولی پروفیشن سے ریلیٹڈ باقی چیزیں, ہر چیز اس کے اندر گھل مل جاتی ہے نا. ہم ایک عجیب سا جو ہے نا یادوں کی اور ایموشنز کی بارات بنا لیتے ہیں دیسی لوگ چیز کی. تو فگر اٹ نہیں اب میرے سے ہو رہا تھا اور میرے سے لاسٹ اسٹروک نہیں لگ رہا تھا. تو انہوں نے غلطی سے ان کے منہ سے وہ بات نکلی اور میں کوشچن کرتے کرتے وہ میری گرہ کھل گئی, جس کے لیے میں یہ شو کرتا ہوں کہ ایک چیز جو 10 سال لگ گئے مجھے اس سے نکلنے میں, صرف ایک انٹلیکچوئل ڈسکورس کے بیچ میں. دیٹس وائی آئی سے انٹلیکچوئل ڈسکورس ہیز دی ایبلٹی, ہیز دا پاور ٹو چینج دا کورس آف یور لائف, بیکاز اٹ ڈیڈ ٹو می سو مینی ٹائمس. That's why I believe in these things and I created, and we all created this platform that we work for, which is called Radio Azad, تاکہ ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کریں. کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا, نہیں جی مجھے تو کسی نے بات ہی نہیں کرنی تھی, میری تو کسی نے سنی ہی نہیں, یہ آپ نہیں کہہ سکیں. تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات 2-3 سوالوں کے بعد انہوں نے میری طرف غور سے دیکھا, ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, مجھے کہتے ہیں لیکن مجھے ایک بات کا کلک ہے, ایک بات ہے جو مجھے کسک رہ گئی ہے میری زندگی میں. میں نے کہا وہ کیا؟ کہتے ہیں میں زندگی میں 1-2 جگہ پہ مجھے رسک لینا تھا لیکن میں ڈر گیا اور میں نے وہ رسک نہیں لیا. اگر لے لیتا تو آج مجھے یہ ریگریٹ نہیں ہوتا. اس میرے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا اور اس کے بعد سے اگلے 15 دن کے اندر اندر میں نے وہ آخری سٹروک لگایا جو لگنا تھا, اور میری زندگی وہاں سے بالکل کہاں سے کہاں آ گیا میں, اور کہاں سے کہاں زندگی میری چلی گئی, اور میں اسٹک تھا ایک چیز کے اوپر اور ڈیکیڈ گزر رہا تھا. اور آخری دنوں میں یہ بات ان کی کہ میرے ذہن میں صرف یہ بات آئی کہ ایک انتہائی خوش قسمت آدمی جو میرے رول ماڈل ہیں ان کے ذہن میں ایک چیز ہے, میں جب جانے لگوں تو میرے ذہن میں یہ چیز نہیں آنی چاہیے. آفٹر آل دا گریٹ ایل پچینو فرماتے ہیں یو اونلی ریگریٹ وٹ یو ڈونٹ ڈو. سو اسی لیے وہ ایک لائن نے میری زندگی آسان کر دی. آئی ٹک دا ڈیسیژن. اس لائن کی وجہ سے ان کو نہیں پتا, انہوں نے بڑی میرے ساتھ انہوں نے لڑائی کی, ناراض ہوئے, بڑا کچھ ہوا, انہوں نے مجھے کہا بعد میں, بٹ انہوں نے میری زندگی آسان کر دی وہ جملہ بول کے. تو کبھی کبھی وہ جو چیز ہوتی ہے, اور اس کے بعد جب میں نے ان کو ایک دفعہ ایکسپلین کیا ہماری بعد میں جب بات ہوئی, جب پہلا پریشر نکل جاتا ہے نا, تو اس کے بعد جب آپ کام ڈاؤن ہوتے ہیں تو جب آپ بات کرتے ہیں بزرگوں سے یا اپنے پیاروں سے تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جب سب سے امپورٹنٹ چیز وہ کہتے ہیں جی ہماری ان کی خوشی ہے, تو وہ اگلا خوشی نہیں ہے. تو پھر آپ کیا کہتے رہتے ہیں کہ دوسروں کی خوشی ہے؟ آپ نے جو خوشی ڈیزائن کی ہے شاید آپ وہ خوشی ان کو دینا چاہتے ہیں. ان کی خوشی, ان کی پرواز, ان کی زندگی وہ کسی اور کے ہاتھ ہے اور ان کے اپنے ہاتھ. یہ دونوں مل کر, یہ ہاتھ, ایک وہ اندیکھا ہاتھ اور ایک اپنا دیکھا ہوا ہاتھ, یہ دونوں مل کر جب کام کرتے ہیں تو پھر زندگی میں 2 ہاتھ زندگی کے ساتھ کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے, اس کا نشہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. 9725019390 کوئی ہے ہمارے ساتھ. ریڈیو آزاد, یو آن دی ایئر. ہلو سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیسے ہیں؟ اللہ کرم سر. خیریت ہے. ریڈیو تھوڑا سا بند کر دیا تھا تو میں نے لاسٹ فیو منٹ نہیں سنا کہ آپ کی ٹاپک چینج ہو گئی ہے یا اینگر پہ ہی بات ہو رہی ہے ابھی؟ نہیں سر, اینگر تو گئے ہوئے زمانہ گزر گیا, اب تو نیو ایئر ریزولوشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بٹ آپ کر سکتے ہیں. کچھ سوال سا کر سکتا ہوں اینگر کے بارے میں؟ ضرور سر. سوال یہ ہے کہ انسان اپنے کو جتنا بھی کنٹرول کر لے اینگر کے لیے, دنیا بھر کے ساتھ کنٹرول کر پاتا ہے مگر اپنے اسپاؤس کے ساتھ کبھی کنٹرول نہیں کر پاتا ہے. اس کے بارے میں کیا علاج ہے؟ کبھی ڈسکس کیا آپ نے؟ ضرور سر, ضرور. اس کے بارے میں ڈسکس بھی ہوا ہے, بڑی سیر حاصل گفتگو بھی ہوئی ہے. اور پہلے تو نا اس کو اتنا سبجیکٹو کرنے کے بجائے جب ہم کسی آدمی پہ نا اپنی گنز لاک کر لیتے ہیں تو پھر پرسنالٹی کلیش بن جاتا ہے. ہم نے ریلیشن شپ کے شوز میں بہت سارے لیڈیز نے آ کے, بہت سارے ہسبینڈس نے بھی آ کے, اور وائفز نے بھی آ کے, اور بہت سارے لوگوں نے بات کی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کسی انسان کو انسان کے بجائے عورت اور مرد ہونے میں قید کریں گے, جب آپ ان کو اپنے رشتے میں ایک رشتہ اس کے اندر قید کر کے اس میں ان کو مائکروسکوپ میں آپ دیکھیں گے, تو وہی مائکروسکوپ جب مرد کے اوپر بھی ڈالا جائے گا تو اتنی ہی عیب اور خرابیاں اور مسائل نکلیں گے. میرے اپنا ایکسپیرینس زندگی میں یہ ہے لوگوں کے ساتھ, اور اتنے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے بعد, اور اتنے لوگوں کا مطلب ہے ہزاروں مرد اور عورتیں, ہزاروں میاں بیوی, ہزاروں بچے جس گھر میں,
جس میں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. وہاں پر یہ بات سوچنے کے بعد, جب تک آپ آبجیکٹو نہیں ہوتے, جب تک آپ چیزوں کو سبجیکٹیولی دیکھتے ہیں, جب تک شادی کی بیس ٹھیک نہیں بنائی گئی, اور شادی کی بیس جس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں, وہ بیس یہ ہوتی ہے کہ دونوں کا ایم کیا ہے شادی کرنے کا, دونوں کا کمپیٹیبلٹی ہے بھی کہ نہیں. وہ ایک میں مثال دیتا ہوتا ہوں کہ ایک بیسٹ کمپیوٹر آپ نے لیا ہوا ہے, اور آپ مارکیٹ سے سب سے خوبصورت, سب سے بہترین, ٹاپ آف دا رینج قسم کا آپ لے آئے ہیں, یہ جو فوٹو جس کے ساتھ نہیں پرنٹر لے آئے ہیں, دونوں بہترین ہیں اپنی اپنی جگہ پہ, لیکن وہ کمپیٹیبل ہی نہیں ہے. زور زبردستی کر کے ادھر ادھر سے تاریں لگا کے چیزیں کر کے آپ کرتے ہیں, لیکن وہ پروسیس اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ اوب جاتے ہیں, تھک جاتے ہیں, اور پھر وہ چیز کمپیٹیبل نہیں رہتی. تو جب رشتے کمپیٹیبلٹی کو سامنے رکھ کے نہیں جوڑے جاتے, جب دو لوگ آپس میں مل کے بیٹھ کے بات نہیں کرتے کہ مقصد کیا ہے, اکثر جن چیزوں کے لیے ہم شادی یا بزنس کے رشتے یا پارٹنرشپ کرتے ہیں, وہی آگے جا کے ہم بھول جاتے ہیں کیا کس لیے تھا. خوشی کے لیے کیا تھا, تو خوشی کہاں ہے؟ لفظ شادی ہے نا, شادی سے وہ رشتہ بنتا ہے جس میں آپ میاں بیوی بنتے ہیں. شاد, خوشی, خوشی ہے کہاں اس میں؟ اکثر رشتوں میں گلا شکوہ جب مردوں پہ لے کے آتے ہیں تو وہ اتنے, میں جب میاں بیوی دونوں سے الگ بات یا دونوں کو ساتھ ملا کے باتیں کرتا ہوں, وہ ایک دوسرے کو ایسے دیکھ رہتے ہیں جیسے ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں, اور اتنے گلے شکوے اور اتنی تکلیف اور اتنی پریشانی میں ہوتے ہیں, کبھی ہچکیاں بن جاتی ہیں, کبھی سانس بند ہو رہے ہوتے ہیں, کبھی ان کو لگتا ہے ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا ہی نہیں. یہ تو صرف آپ میاں بیوی کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہمارا کلچر انہیں دونوں پہ لاک ہے بیچاروں پہ. یہی آپ ماں بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں, وہ ایک دوسرے کو پہچانتی ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ نے کبھی کور کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہم لوگ. ٹھیک اسی طرح جب یہ, اور کیوں غصہ پھر کنٹرول نہیں ہوتا, اس کا ایک ریزن ہے, کیونکہ پرماننٹلی ایک انفلیمیشن جب باڈی میں ہوتی ہے کسی جگہ کے اوپر, اور وہ پرماننٹ انفلیمیشن رہتی ہے, تو درد بڑھتا چلا جاتا ہے. آپ شروع میں جب انفلیمیشن ہوتی ہے آپ اس کو فگر آؤٹ نہیں کرتے یہ ہے کیا, نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز, یا آپ کو کرکیومن کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ وہ کتنا کمال کر سکتی ہے اچھے فیٹس اور کالی مرچ کے ساتھ جو نئی سائنس آئی ہے, ٹھیک ہے, تاکہ انفلیمیشن آپ کی کنٹرول میں رہے. آپ کا سارا سسٹم ایسیڈک ہو چکا ہے, جیسے باڈی ساری ایسیڈیٹی میں, اور ہر چیز انفلیمڈ ہونے شروع ہو جاتی ہے, ہر جگہ درد نکلنے لگتے ہیں. تو اصل مسئلہ ہوتا ہے باڈی میں ایسیڈیٹی بڑھ گئی اور کوئی اتنا نہیں جاننا چاہتا. ویسے ہم سارا دن انٹرنیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں, لیکن کوئی فگر آؤٹ نہیں کرے گا باڈی کو الکلائن کیسے کیا جائے گا, شہد کیوں کھانا چاہیے, ایپل سائڈر ونیگر کیوں یوز کرنا چاہیے, 7.5 سے لے کے 8.5 تک کے بیچ کا جو پی ایچ اسکیل والا پانی کیوں پینا چاہیے, کسی کو نہیں پتا. اور اب دوائیاں کھا کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس گئے تو تھے, تو کیا ختم ہو گیا یہاں معاملہ. سو جب ہمیں چیزوں کو پتہ نہیں, اور روز ایگریویشن جب کسی چیز کی ہوگی تو آف کورس آپ نہیں برداشت کر پائیں گے. میں ہوں گا, آپ ہوں گے, کوئی بندہ بھی ہوگا. اپنے آپ کو رول میں رکھ کر یہ ساری چیزیں دیکھی پڑھی اور سمجھی جاتی ہیں, تو کئی دفعہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کچھ ایسا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اگلا وہ کر رہا ہے, جس کی وجہ سے ہمارا غصہ اور ہماری ایگریویشن بڑھتی چلی جاتی ہے. اور کبھی کبھی دونوں پولز اپارٹ پرسنالٹیز ہیں, ان کو ساتھ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, لیکن وہ ہیں, کیونکہ پھر مجبوریاں ہیں, رشتے ہیں, معاملات ہیں, حالات ہیں, اور ایک زندگی جو کہ خدا نے ایک ہی دینی تھی, اس جگہ پہ ایک ہی ہے, وہ ہم نے ضائع کر دی, اور اس کا بھی بلیم ہم نے کسی اور پہ ڈال دیتے ہیں. تو اس کا کوئی فروٹفل رزلٹ کبھی بھی نہیں آئے گا. تو جب تک معاملات, جب تک انفلیمیشن کی ریزن سمجھ نہیں آئے گی, جب تک صرف سمٹمز کا علاج, ہم سر کا درد ہے اور اس کا گولی کھاتے رہیں گے اور وہی گولی کھاتے رہیں گے, گولی بھی ہم نہیں چینج کرتے, تو جب تک اس کو فگر آؤٹ نہیں کریں گے پراپر, ایک دن پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹیومر تھا, وقت ہی کم رہ گیا ہے, آدمی کے پاس بھی اور رشتے کے پاس بھی. تو ان ساری چیز, اگر آپ خوشی چاہتے ہیں تو اس کے اوپر کنسسٹنٹلی سونار کی طرح ٹک 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 کریں گے, تو وہ چوکر, وہ زیور, وہ انگوٹھی بنے گی جو کہ کمال کرتی ہے. اگر آپ نے کبھی دیکھا ہے سونار کا پروسیس, ہمارے دوست تھے, میں اس کو دیکھا کرتا تھا کہ ایک چیز کو جس کو وہ مار رہا ہوتا ہے اور اس کو آگ میں ڈال رہا ہوتا ہے, اور وہ کرتے کرتے 2-4 دن کے بعد وہ کتنی خوبصورت شیپ لیتی ہے. تو رشتے بھی ایسے ہی ہیں, اگر آپ اس کو لوہار کی طرح ٹکر گئے تو یہ بھی چیزیں جو ہے نا وہ آپ ہاتھ سے نکل جائیں گی. اور کبھی کبھی کچھ تھوڑی سی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے, اور یہ آپ کے لیے نہیں, ہمارے تمام بہن بھائیوں کے لیے. اور روز میں یہ سارے مسائل اپنے زندگی میں ارد گرد فیملی میں تمام چیزوں میں ساتھ ساتھ میں دیکھتا رہتا ہوں. ایک چیز جس کا ہم نے یہ احساس کرنا ہے, اور وہ ایک سمپل سا ایک مشورہ ہے اس کے لیے, کہ ہر انسان, کوئی بھی پروڈکٹ, کوئی بھی سروس, اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آسمان چھو لے اپنا, تو اس کی ڈیمانڈ کیا ہے فگر آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے. ہر انسان کو کچھ نہ کچھ چاہیے,
چاہے وہ اس کی انسیکیورٹی سے اسٹیم کرتا ہے, چاہے وہ اس کے فیئر سے کنیکٹ کرتا ہے, چاہے وہ اس کے ڈریم سے کنیکٹ کرتا ہے, چاہے وہ کچھ بھی, وہ ایک چیز دے دیجئے اور 99 اپنی مرضی کی فضول چیزیں مت دیجیے. آپ کو بھی جو چاہیے اور اس کے بارے میں بات کیجیے. ایبسولوٹ ڈوز کیا ہے, ایبسولوٹ ڈونٹ کیا ہے. عجیب سے کمال قسم کے پیڈسٹل کے اوپر سنگھاسن پہ بیٹھے ہونے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے جب تک کمیونیکیشن لفظی, شروع میں لفظوں کی کمیونیکیشن ہوتی ہے, پھر آہستہ آہستہ روحانی بھی ہو جاتی ہے, پھر خاموشی کی بھی ایک کمیونیکیشن ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں پہ دھیان دیں. اور آپ اپنا اس کو نیو ایئر ریزولوشن بھی بنا سکتے ہیں. اور ہر چیز کا صرف میرے کہنے سے اور آپ کے سن لینے سے مسئلے حل نہیں ہوتا, ایک پروسیس ہوتا ہے. اس پہ بہت ساری چیزوں پہ دولت حسن پہ دربان بٹھا رکھا ہے والی بات ہوتی ہے جی. اور اس کے بعد آپ کو اپنے آپ کو چیک میں رکھنا ہوتا ہے. دوسرا آدمی بھی اس پروسیس میں اسی طرح انوالو ہو جیسے آپ ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کوالیفائی کرنی ہوتی ہیں, اس کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. کاؤنسلنگ میں بھی اور ہیومن سائیکالوجی میں بھی کچھ چیزیں کرنی ہوتی ہیں, اور کچھ چیزیں اینڈ پہ بھی کی جا سکتی ہیں. یہ نہیں کہ گئی بھینس پانی میں, کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. نیو ایئر ریزولوشن پہ ویل اسٹک ٹو اٹ, غصہ اور بہت ساری چیزیں, یہ سب ریلیٹڈ ہیں, اس لیے میں نے اس کے بارے میں اتنی لمبی بات کی. لیکن ابھی پہلے پیج کا پہلا حصہ بھی میں نہیں پورا کر سکا, تو میں چاہوں گا کہ اس کا ایک پارٹ 2 کیا جائے نیو ایئر ریزولوشن کا, جس میں اس میں بہت ساری ایسی کام کی باتیں ہیں, ہیپینس کے بارے میں, فریڈم کریٹ کرنے کے بارے میں, فائنینشیل فریڈم کریٹ کرنے کے بارے میں, اور سب لوگوں کے کالز لینے کے ساتھ ساتھ. کوئی ہے ہمارے ساتھ؟ ریڈیو آزاد ہی روندی ہے. السلام علیکم آزاد جی, کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام میم, خیریت سے, ٹھیک ہیں آپ؟ طبیعت آپ کی ناک کی بندش سی نظر آتی ہے. جی 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 بس تھوڑی سی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. آپ کا شو سن رہے تھے, اتنا اچھا آپ شو کر رہے ہیں. وی آر لرننگ a lot of things today. Me too. اور میں اپنی ریزولوشن 2 یہ دینا چاہوں گی. آپ کی آزاد تھاٹ آئی تھی کہ ڈسپائٹ دا chaos around us, if you are focused and work toward your passion, you will succeed. تو میری یہی ریزولوشن ہے اس سال کہ میں اپنی تمام چیزوں پہ بہت فوکس کروں گی. اگر گھر پر ہوں گی تو گھر پہ فوکس کروں گی, اور اگر کہیں باہر شو پر ہوں گی, کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمارے جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ بہت اچھے آتے ہیں. 100% ہمیں اس کے ریزلٹس ملتے ہیں. اور دوسری میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں اپنی صحت پہ اس سال میں نے یہ بھی سوچا ہے کہ ہم سب کا خیال رکھتے ہیں, جیسے آپ کی پریویس کالر بھی کہہ رہی تھیں, لیکن پھر اپنے لیے کچھ بھی نہیں بچتا. تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں اس سال جو ہے اپنی صحت پہ زیادہ دھیان دوں. لیکن آزاد جی, مجھے ایک سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ ہم سب بہت جذبے سے اپنی نیو ایئر ریزولوشن تو بناتے ہیں, لیکن پھر پتہ نہیں کیوں وہ کہیں کھو جاتی ہے. تو اس پہ ہم کیسے قابو پائیں کہ ہم اس کو فلفل کریں, اینڈ تک سسٹین کریں؟ شو کا جو پہلا پوائنٹ تھا نا, جو ابھی تک میں پورا نہیں دے پایا, جب وہ کمپلیٹ ہوگا تو آپ کے اس سوال کا جواب آپ کو آج ہی مل جائے گا. اور اگلی فیس بک لائیو کے لیے پھر اور بہت سارے پوائنٹس ہیں جو میرے پاس بھی ہیں, اور جو میں نے لوگوں نے بھی کچھ اپنے ای میلز بھیجے ہوئے ہیں. بائی دا وے آپ لوگ اپنے ای میلز, اپنے پوائنٹس آف ویو ساتھ ساتھ بھیج سکتے ہیں azad@radioazad.us. اور پروگرام کا مقصد سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہاں کوئی بھی آپ کو بیٹھ کے ایسی باتیں نہیں بتا رہا کہ کل آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. یہ آپ کی زندگی ہے, اس کو آپ ہی کو ٹھیک کرنا ہے. میرا کام نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنا. میری اپنی زندگی ہے, میرے اپنے معاملات ہیں, اپنے چیلنجز ہیں. جو آپ کی زندگی میں بالکل ویسے ہی ہیں, میں بھی اس کے اوپر کام کرتا رہتا ہوں. لیکن ایک پلیٹ فارم دیا جس میں ہم تمام لوگ اس کے بارے میں بات کر سکیں, کیونکہ دنیا میں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا. تو جو چیز آپ کو نہیں ملی, اگر آپ وہ دے دیں تو میرا خیال ہے ایک گلے سے, ایک شکوے سے اور ایک مسئلے سے آپ آزاد ہو جائیں گے کہ جی کسی نے یہ کیا نہیں. کوئی ہے ہمارے ساتھ؟ ریڈیو آزاد. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہے آج کا پروگرام بہت اچھا ہے. سارے ریزولوشن میں نے دیکھے ہیں, اور میرا ریزولوشن یہ ہے کہ جو بول رہے ہیں غصہ کم کرنے کے لیے, تو میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ میرا بھی غصہ کم ہو. اور دوسرے یہ کہ میں چاہتی ہوں کہ میں دوسروں کے لیے کچھ کر سکوں, اپنی ذات سے کسی کے لیے کوئی مدد کر سکوں. اور دوسرا یہ کہ بس خوش رہیں اور خوش رکھیں اور خوش رہیں. دوسروں کے لیے کچھ کرنے کے لیے پہلے اپنا غصہ کم کرنا پڑے گا, پھر اپنے آپ کے اوپر کام کرنا پڑے گا, اپنا آپ کو بیلنس میں رکھنا پڑے گا, غلط اور صحیح کا ڈفرنس, اچھا اور برا جاننا پڑے گا, حد لگانی پڑے گی چیزوں کے اوپر. جب تک آپ یہ ساری چیزیں نہیں کرتے, ہم تمام لوگ اپنی اپنی سفیر میں ویسے تو دوسروں کا بھلا کر سکتے ہیں. فی الحال آپ مسکرا سکتے ہیں لوگوں کی طرف, آپ ان کی بات سن سکتے ہیں. اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ ہے, آپ کا کوئی ایریا آف ایکسپرٹیز ہے, اس سے ریلیٹڈ آپ بات بتا سکتے ہیں, ان کو بات کر سکتے ہیں. یہاں سے ہم سب شروع کر رہے ہیں, تو آپ بھی ساتھ ساتھ شروع کرتے رہیے گا. اور ریزولوشن اچھا ہے. تھوڑی دیر پہلے افشان جی کی کال میں انہوں نے کہا تھا نا, ڈسپائٹ دا chaos اراؤنڈ اس, اگر ہم کنسسٹنٹ رہیں گے اور ڈسپلن کریں گے اپنی زندگی کو, تو
सक्सीड तो हम होंगे, खुदा का वादा है, गलत नहीं हो सका. हर इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने सही की, तो जिसने जोहद की, कोशिश की, उसको वो मिलेगा ज़रूर. ठीक है जी. लेकिन ये जो केओस है, ऑल द केओस अराउंड अस, इसको समझना बहुत ज़रूरी है. इस केओस में भी एक ऑर्डर है, ये मकसद से हो रहा है. हमें इसके बारे में, हम डर बड़ी जल्दी जाते हैं, हम घबरा बड़ी जल्दी जाते हैं, हम ये जो सेंसेशनलिज्म और ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में न्यूज़ आती है इसको बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं. इसके पीछे की जो बात है उसको समझने की कोशिश करनी है. बाय द वे, जिंदगी में इतना केओस हो, शेक्सपियर भाई कहते थे ना, फ्यूरी, साउंड है, फ्यूरी है, एंड देन नथिंगनेस. तो ये सारे का सारा हमारा क्रिएट करता है. रब हमारे लिए इस तरह की ज़िंदगी उसने नहीं चुनी थी, ये हमारे किए धरे हैं. हमने इतना कॉम्पेटिटिव होकर, उसको आप इंस्पिरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते थे, उसको आप जेलसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपने कौन सा रखा इसमें. सो ये लर्नड हेल्पलेसनेस है, सीखी हुई मजबूरी से ज़िंदगी में इतना केओस आ गया. रिश्ते संभालने के बजाय मुसीबत पड़ गई हमको, फिर करने भी होते हैं, फिर हम रिस्पॉन्सिबल भी नहीं फील करते, फिर हम उसको संभालना एक अजाब पड़ जाता है. फिर हम 2 और बच्चे ले आते हैं दुनिया में, हम अपने अभी खुद इमेच्योर होते हैं, सोचे समझे बगैर किसी प्लान के. रब जिसने हर चीज़ ऑर्डर में पैदा की, जिसने 6 दिन 6 रातें कहते हैं अपने टाइम एंड स्पेस में, वरना वो तो कुन फयकून कहने वाला है, हो जाता है. हर चीज़ उसने प्लान करके रखी अपनी जगह के ऊपर. बिग बैंग के हिसाब से सेकंड के 1000 में, लाख में, करोड़ में नहीं, अरब में से भी आगे के हिस्से में हर चीज़ अपनी अपनी जगह पहुंच गई. ये सब प्लान्ड है. बदकिस्मत हम, जो हमारा क्रिएटर है उसकी हर चीज़ प्लान्ड है, और हमारे कोई प्लानिंग ही नहीं है. अजीब बात है. और हैं हम बेस्ट ऑफ द क्रिएशन भी, और हमारे मुकाबले और मामलात ही नहीं ख़त्म होते, और एक्चुअल में हमारी बात टकेगी नहीं होती, और हम साबित भी कुछ नहीं कर सकते. 4 जुमले हम सीधे बोल नहीं सकते, जो वादा किया वो हम पूरा नहीं कर सकते. जज्बाती वादे और दावे हमारे इतने होते हैं, 2-4 दिन के बाद हमारे जैसे घुटनों से चीं चरां की आवाज़ें आती हैं, वैसे हमारी भी चीं चूं की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं, और फिर हम भूल जाते हैं हमने क्या बात की थी. सो ओवर एग्जैजरेटेड चीज़ें, ओवर द टॉप चीज़ें करने के बजाय आप अपने हिसाब से, अपने ज़मान व मकान के हिसाब से, टाइम एंड स्पेस के हिसाब से जब चीज़ों को रखेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी. और अफशन जी का वो पॉइंट प्रोग्राम के एंड में आएगा, अगर मैं पहला पॉइंट अपना पूरा कर पाया आज सो कोशिश करेंगे. लेकिन पार्ट 2 में वो इससे 10, आज का शो अगर आपको गुजारे लायक लगा है तो अगला इससे बहुत बेहतर होने वाला है. और आप लोगों का कंट्रीब्यूशन आज बहुत अच्छा है, आई मस्ट से दैट, और इसके लिए मैं शुक्रगुजार भी हूँ. कोई है हमारे साथ? रेडियो आज़ाद, यू ऑन द एयर. उस्ताद जी सत श्री अकाल. अस्सलाम वालेकुम. उस्ताद जी की हाल है सर? खैरियत ना लो? बिल्कुल ठीक सर. मैं तो डर ही गया सर, मैं कहा गुस्से च आ गए भज जो अज दा. नहीं कोई सर, मैं गुस्सा तो है ही कोई नहीं. नाले तुसी उस्ताद जी क्या, तो मैं की इंसाना दा इंजन खोल के बैठा पिया. बिल्कुल सर, बिल्कुल मेरे वर्गे दा दिमाग खोल के रखता, बहुत बड़ी गल है सर. सर अब 3 पेज में लिखे सन, पहले पेज मैं अभी क्वार्टर तक भी नहीं पहुंचिया ते काम कित्थों दा कित्थों निकल गया, तो पार्ट 2 आ गया जी. हुक्म की कहंदे हो रेजोल्यूशन दे बारे विच? रेजोल्यूशन सर छोटियां मैं ज्यादा ਵੱਡੇ गोल बना के ते फिर आपदे आप मुसीबत गल पाउण वाली गल है ना. छोटी गल्लां ते ਆਪਾਂ माइंड स्ट्रांग करना. छोटियां गल्लां ते जिवें कि खाने दा कंट्रोल, सोने दा कंट्रोल, किसी नाल गलबात करने दा तरीका, कोई भी न्यूज़ देख रहे हो उस किस तरह अडेप्ट करना है, अपनी रीडिंग स्किल्स वधिया करनी, अपनी लिसनिंग स्किल्स वधिया करनी. ये छोटियां चीज़ां ते हौली जिवें तुसीं सुनार दी एग्जांपल दिंदे हो ना, बस उस तरह हौली वर्क करना. क्योंकि मैं कोशिश की सी इन्हां चीज़ां नूं, I try to work in my like I should just get them through, like rushing through. They never work. But you can't do that. You can never do that. Rushing through का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं. रब कहंदा है किताब नूं ना मैं समझने ਲਈ आसान ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੇ. ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਕਰ, ਰੁਕ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਠਹਿਰ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੌਗਨੀਟਿਵ ਜਿਹੜਾ सिस्टम है ना, पूरे का पूरा कॉग्निटिव थेरेपी नाल हो रही होती है. बिकॉज उसमें आप चीज़ के बारे में सोच भी रहे होते हैं, उसको लॉजिक भी चेक कर रहे होते हैं, उसमें आपको याद भी आ रही होती है, उसमें आपके सामने चीज़ें खुलना शुरू होती हैं. तो ज़िंदगी भी आराम से सुकून से चलने का नाम है. और जिन्नियां चीज़ां तुसी दसियां ने, ऑल द थिंग्स दैट यू मैंशन दैट यू वांट टू डू स्लोली एंड ग्रेजुअली, व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर ट्राइंग टू रिफाइन योर इंस्ट्रूमेंट. जितना इंस्ट्रूमेंट रिफाइन होगा, जितना वो ज़्यादा सुन पाएगा, उतना वो ज़्यादा समझ पाएगा, उतना बेहतर चीज़ों को एडजस्ट करके कर पाएगा. इंसान होने के नाते सारी चीज़ें हमारे पास पहले से हैं, सिर्फ उसमें से उठाना क्या है ये ज़र्फ नहीं है हम लोगों के अंदर. मेक सेंस? बिल्कुल जिवें अज दी मैं लिसनिंग दी गल कीती, मैं शुरू तो शो सुन रहा और इतना वधिया लग गया सी. आई ऑलमोस्ट डिडंट वांट टू कॉल, बट बिकॉज वो सुन के मेरा
ਅੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਫਿਰ ਵੀ I should. But still, I want you to have some specific resolutions for yourself, because the last year, the way it was impacted by COVID and a lot of other things that went through in your life also, and you've discussed about them also. So I would really want for you to come up with some specific 3 or 4 goals which other can also relate with, and you can also make their life easier also by saying how do you plan to go about it. ठीक है? Anji sir, the most important I would say is my health. Because ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਕੀਪ ਇਟ ਦੈਟ ਵੇ। ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੋਹਣਾ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਸਵਾਦੀ ਖਾਣੇ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ नहीं करके मैं अपना ही नुकसान कर रहा है। सर इसमें ना ये जितना भी अगर आपके पास जिस्म नहीं है तो आप के ऊपर सवार होने के लिए आपका जहन उस तरह प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। रूह जो है उसको एक तनोमंद जिस्म चाहिए, और उसका जो कनेक्शन है जिस्म के साथ वो आपके ब्रेन से जुड़ा होता है। वो जब आपका माइंड ब्रेन जुड़ा होता है, लेकिन ब्रेन तो देने वाले ने दिया है आपको, उसमें केमिकल्स वगैरह जो भी हैं, और बाय द वे बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम मार खा रहे हैं और हमारा मोटिवेशन लैक करते हैं हम, या एंग्जाइटी बढ़ जाती है, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, उसका ताल्लुक ये नहीं कि मेरे साथ खुदा ने ऐसे किया, क्यों किया, मेरे साथ लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम सिर्फ 4 किस्म के केमिकल से मार खा रहे हैं। ठीक है जी, इसके बारे में वक्त नहीं, अगले शो में बात करेंगे। उनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, जो आपकी हैप्पीनेस, जो आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड, जो आपके मूड, जो आपकी लाइफ की क्वालिटी को गवर्न करते हैं। हम उन 4 को जानते ही नहीं हैं। डोपामीन है, सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन्स हैं और ऑक्सीटोसिन है, और इसको सिक्रीट करना और इसके ऊपर काम, ये हमारा काम है। और कुछ बेसिक चीज़ें करने से वो ठीक हो सकता है। कोई आदमी आपके दुआले नहीं है, कोई दुनिया आपके खिलाफ नहीं है, कोई कुदरत का कानून आपको मार नहीं रहा है, कोई दुख परेशानी तकलीफ़ें सिर्फ उन 4 केमिकल्स को ना कंट्रोल करने की वजह से हुई हैं। जब तक हमारे भी कंट्रोल में नहीं थे, तकलीफ़ें और परेशानियां थी और हम भी लोगों पे डालते थे। लेकिन जब इदराक हो जाता है, जब आप थोड़ी सी कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इल्म हासिल करते हैं, जिस्म की साइंस को समझने की कोशिश करते हैं, रूह की साइंस को समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद जहन की साइंस को समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप 8 का नमूना बना सकते हैं किसी भी चीज़ को। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप परफेक्ट हो जाएंगे। परफेक्शन अचीव करना तो मसला ही नहीं है। हर एक मुकाम से आगे, इकबाल कहते हैं ना, हर एक मुकाम से आगे मुकाम है तेरा। हयाते ज़ौक़ सफ़र के सिवा कुछ और नहीं। तो हयाते ज़ौक़ का मतलब, ज़ौक़ कहते हैं टेस्ट को, कि भाई उसका वो बड़ा आला ज़ौक़ का मालिक है। ही इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट टेस्ट, ही इज़ अ मैन ऑफ अ ग्रेट क्लास। तो वो जो हयाते ज़ौक़, शौक़ की ज़िंदगी, क्लास की ज़िंदगी, उड़ान की ज़िंदगी, कमाल की ज़िंदगी, असल में सफ़र ही है सारे का सारा। हमें हासिल की बड़ी ख्वाहिश और बड़ी तकलीफ़ है। जब आप सफ़र अच्छा करेंगे ना, जिस तरह आपने ट्रैवल किया, ज़िंदगी गुजारी कैसे आपने। बाय द वे, इससे मुझे याद आया, आज के शो में भी हमने फियर के बारे में बात की, और 24 साल का बच्चा जो डॉक्टर साहब ने भी कहा, उनके नेफ्यू जिसकी डेथ हुई है, उसकी वजह से कुछ लोग जो आप भी मौत से बहुत डरे, घबराए, और हर वक्त घबराहट से सवार रहती है, उसमें हम भी शामिल हैं। और उसके ऊपर काम करके, एक और मेरा एक फ़ियर है, मैं अपनी रेजोल्यूशन में भी आपको बताऊंगा, जो इससे रिलेटेड है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट मैंने उसको फिगर आउट किया है। और वो हम फियर ऑफ डेथ, फियर इन जनरल, लेकिन स्पेसिफिकली हम फियर ऑफ डेथ के बारे में बात करेंगे, फेसबुक लाइव करेंगे, और उसमें बहुत सारे लोग आके अपना पॉइंट देंगे, और अपनी ज़िंदगी को जितनी है इसको बेहतर से बेहतर करने की हम कोशिश करेंगे। कोई है हमारे साथ? रेडियो आज़ाद, यूर ऑन देयर। जी वालेकुम सलाम। थोड़ा आवाज़ निकालिए, वरना लगेगा हमने लोगों को सुला दिया है। पहले हम पे बड़ा इल्ज़ाम है कि हमारी आवाज़ ऐसी है, लोग सो जाते हैं। जी हुक्म। अब ठीक आ रही है आवाज़? जी बिल्कुल ठीक ले रहा है, फरमाइए। ओके जी, तो आई थॉट, मैंने सोचा कि मैंने भी अपने रेजोल्यूशन शेयर करूं। श्योर। तो दैट्स व्हाई प्लीज। तो एक तो मैंने जो लास्ट ईयर अपने रेजोल्यूशन बनाया था, आई थॉट कि मैं वही कंटिन्यू करूं दिस ईयर, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड थे, एंड गिविंग टाइम इक्वली, लाइक डिवाइडिंग टाइम इक्वली, जो आप 3 चीजें बताते हैं इसमें। एंड आप अक्सर एक बात कहते हैं ना कि जो डिजर्व करे उनको ज्यादा देना चाहिए, या उनको दें। तो मैंने इस बार अपना ये रेजोल्यूशन कर, जो डिजर्व करे उनको देना चाहिए, और बाकी एक आप उसको मैनेज कर सकते हैं, जिस तरह से आपको स्ट्रेस भी नहीं होती और तकलीफ भी कम होती है। सेकंड थिंग जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सीखी है,
مجھے لگتا ہے کہ میں بہت ساری چیزیں اکٹھے شروع کر دیتی تھی جو میرے گولس وغیرہ ہوتے تھے یا جو بھی مجھے کرنا ہوتا تھا, اور اس کی وجہ سے پھر مجھ سے آپ سے اسٹریس بلڈ ہو جاتا ہے, اریٹیشن شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ پھر کچھ بھی آپ سے نہیں ایگزیکٹ ہو رہا ہوتا, صحیح سے نہیں ہو رہا ہوتا. تو میں نے اب یہ پریکٹس بھی کری تھی لاسٹ 2-3 منتھ سے کہ میں آئی جسٹ ٹیک ون تھنگ ایٹ اے ٹائم, اور اس کو پہلے میں کمپلیٹ کرتی ہوں, اس کے بعد آئی موو آن ٹو دا ادر تھنگ. ادروائز میں تب تک نہیں دوسری چیز کر سکتے, وہ فرسٹ چیز کمپلیٹ نہیں ہو جائے. اور پھر میں نے دیکھا کہ ریزلٹ کافی اچھے ہو جاتے ہیں, اور مجھے سکون رہتا ہے بہت زیادہ اس کی وجہ سے. بہت اچھا. اور اگر آپ نے یہ سارے پوائنٹ شو سے سیکھے اور اس کو اپلائی کیا تو ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ؟ یہ ساری چیزیں جیسے میں بتا رہا ہوتا ہوں, اگر آپ اسی طرح سلو اینڈ اسٹڈی جائیں, ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم جائیں, اپنے آپ سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن لگانے کے بجائے اپنے پہ ساتھ ساتھ کام کر کے مضبوط کر کے پھر اپنے رسپانسبلٹیز ڈالیں, اور تھوڑا سا ٹائم کو اگر آپ صحیح مینیج کر لیں, تو جتنا ابھی تک دن گزارے ہیں اس میں کیسا لگ رہا ہے؟ سر بہت پیسفل ہو گئی. مجھے لگتا ہے کہ مجھے اسٹریس بہت کم ہوتی ہے, اینڈ آئی ایم نوٹسنگ کہ چیزیں امپروو ہو جاتی ہیں, اسپیشلی جو میرے لیے امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ اس کو میں پراپرلی اس کو ٹائم دے پاتی ہوں, اور پہلے کی طرح مجھے اسٹریس نہیں ہوتا, اور مجھے اگر نہیں ہوتا تو مجھے یہ نہیں ہوتا کہ کیوں نہیں ہو رہا ہے, اور مجھے ٹینشن نہیں ہوتی ہے, تو مجھے ہوتا ہے کہ اچھا میں کر لوں گی. ٹھیک ہے, اگلا پوائنٹ ایک بتانا چاہ رہی تھی. اور ابھی آپ آئی تھنک آپ کے کالر بات کر رہے تھے, کوئی وہ کہہ رہے تھے نا اپنے ریئیکشنس کو کنٹرول کرنا, تو یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہر جگہ پہ اپنا ریئیکشن دینا ضروری نہیں ہوتا. تو مجھے اب میں نے وہ چیز سوچ کی ہوئی ہے کہ اس سال میں نے, کیونکہ کچھ لوگ آپ کو بلا وجہ اریٹیٹ کرتے رہتے ہیں, ان کے ساتھ کچھ اپنے پرابلم جو بھی ہوتے ہیں, تو ان چیزوں میں پڑھنے کی بجائے یا ان کو صرف آپ کمپیشن سے اگر آپ کسی کو دیکھیں اور اس کو اپنے ریئیکشنز کو کنٹرول کرنے سے, تب بھی آپ کو اسٹریس نہیں ہوتی. ہم فضول چیزوں میں پڑھتے ہی نہیں. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جی. اور اس سے ریلیٹڈ جو شروع میں تھا نا کہ جو غصہ آپ کو اپنی وجہ سے نہیں لوگوں کی وجہ سے آتا ہے, آپ اپنے ریئیکشن تو کنٹرول کرتے ہیں, لیکن لوگ جب اپنے ریئیکشن, اپنے ذہن اور اپنے معاملات, اپنے مسائل, ذہنی فیئرز, انسیکیورٹیز کو کنٹرول نہیں کرتے, تو اس سے بھی آپ کی لائف افیکٹ کرتی ہے. بالکل صحیح کہا. لیکن رب اس لیے آپ سے اپنے بارے میں پوچھ رہا ہے, دوسروں کے بارے میں تو نہیں پوچھ رہا. سمجھے نا, اگر دوسرے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں تو اس لیے ان کے بارے میں نہیں پوچھ رہا نا آپ سے. سگے ماں باپ کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھ رہا کہ انہوں نے کیا کیا, وہ آپ سے آپ کے بارے میں کیوں پوچھ رہا ہے؟ بیکاز آپ کے اختیار میں ہیں کچھ کنٹرولبل فیکٹرز, اس نے آپ کو دی ہیں یہ تمام چیزیں, اس کا حساب ہے. آپ وہ کمپنی میں جاتے ہیں, وہ آپ کو کچھ رسپانسبلٹیز دی جاتی ہیں, کچھ پرکس ملتے ہیں آپ کو, کچھ آپ کو کمانڈ ملتی ہے کچھ چیزوں کے اوپر, اس کے بعد آپ سے سوال کیا جاتا ہے. تو انسان کے ساتھ بھی بالکل یہی معاملہ ہے. کسی بھی اچھی آرگنائزیشن کو آپ دیکھیں جو دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے, کسی بھی ملک, کسی بھی سوسائٹی کو آپ دیکھیں جو ترقی کر رہا ہے, آپ سمپل ایک کام کریں, قانون قدرت کو سامنے رکھیں اور اس کو سامنے رکھیں, وہ الائن ہو کے چل رہا ہے, رب کو مانے یا نہ مانے. تو کچھ اصول ہیں چیزوں کے, یہ جو دا سیکرٹ میں اصول بتائے جاتے ہیں, اور یہ جو لا آف ایفرٹ لیس ایز کے میں بتایا جاتا ہے, یہ سارے وہ ہیں جس کو قدرت کا قانون کہا جاتا ہے. اس لیے رب کہتے ہیں تم دیکھتے نہیں ہو, اور سننے سے شروع کرتا ہے, تم سنتے نہیں ہو, دیکھتے نہیں ہو, اور تم ناشکرے اور بے صبرے ہو, امپیشنٹ اور انگریٹفل ہو. کیونکہ اس کا کیا مطلب ہے؟ امپیشنٹ اس لیے کہ سب, انگریٹفل اس لیے سب ملا ہوا ہے, تجھے نظر نہیں آتا, تو دیکھتا نہیں, سنتا نہیں, سمجھتا نہیں. اور امپیشنٹ کس لیے کہ انٹیلیجنس یا کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس تمام سوالوں کے جواب ہوں. انٹیلیجنٹ آدمی وہ ہوتا ہے جو سوالوں کے جواب ملنے کا انتظار کر سکے. میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے, دنیا میں ایسا کیوں ہو رہا ہے, حالات ایسے کیوں ہیں, ان چیزوں کو فگر آؤٹ کرنے میں وقت لگتا ہے. تو وقت کو اچھا طرح سے جب آپ استعمال کرتے ہیں, تو اب یہ وقت کے جب یہ سب, اگر ہمیں ابھی انلائٹنمنٹ ہٹ کی ہے, اگر ابھی ہمیں یہ تمام چیزیں سمجھ آئی ہیں, تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں, میں مولانا روم, کمال آدمی ہے, 700 سال پہلے روحانی استاد ہیں علامہ اقبال کے, لیکن کچھ باتیں ان کی ایسے دل ہلا دینے والی ہیں. وہ بندہ جس کی مطلب ان کو کیا سمجھتے ہیں لوگ, اور وہ کتنا کمال انہوں نے کیا ہے. آج بھی لوگ ان کو, اور ان کو کبھی کس چیز کا سفیر بناتے ہیں, ان کے لیے ٹوم بنایا گیا, ان کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, ہر زبان میں ان کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جو اتنا دنیا کو علم دے کے گئے کہ جب پتہ چلا, آئرنی کی بات یہ ہے, ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ جب پتہ چلا کہ زندگی کا مقصد کیا تھا تو وقت ہی ختم ہو گیا. کہ آپ اور ہم, اور یہ انہوں نے اپنے لیے نہیں کہا ہوگا, بہت سارے اور لوگوں کو وہ جو زندگی میں دیکھ رہے تھے ان کے لیے بھی وہ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ آپ کی زمانے پہ نبض, زمانے کی, اپنے زمانے کی نبض پہ آپ کا ہاتھ ہوتا ہے اگر آپ آبجیکٹو اور اگر آپ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا ہم لوگ بھی اسی گلے کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں؟ میرے سامنے ایک بندے نے, جو میرا رول ماڈل تھا, بہت سارے رول ماڈل میں سے ایک, انہوں نے اپنے جانے سے پہلے دنیا سے ایک گلا, ایک شکوہ, ایک کسک رہ گئی تھی,
تو میں نے یہ سوچا کہ میں جاتے ہوئے کم از کم یہ کسک میری نہیں ہوگی, کوئی اور ہوگی, کوئی اور غلطی ہوگی, کوئی اور پریشانی ہو سکتی, یہ نہیں ہوگی. کیونکہ جین آگے بڑھ رہا ہے, ریفائن ہو رہا ہے, رب قدرت انتظار کر رہی ہے, میرا بندہ میری کنجی ہے, یہ میرے راز کھولے گا. اور ہم جو ہے نا وہ اس نے یہ نہیں کیا, اس نے وہ کیا, اس کی شادی میں نہیں آیا, وہ اس نے دعا نہیں کی, اس نے مجھے اس زمانے میں یہ کہا تھا. اتنی نیچ نیچ خیالوں اور باتوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں, تو کمال کیسے آئیں گے؟ پھر اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ بہت سارے ایسے مزے جو زندگی میں انسان کے لیے پیدا کیے ہیں. اور بائی دا وے آج کی آخری بات, وقت گزر گیا پتہ نہیں چلا 2 گھنٹوں کا. ایسا کرتے ہیں اگلا جو شو ہے نا ہم فیس بک لائیو پارٹ 2 کرتے ہیں, جس میں ابھی بہت ساری باتیں کرنی ہیں. اور ای میلز کر سکتے ہیں آپ لوگ, نام نہیں چاہیے, مقام نہیں چاہیے, جو آپ کا دل چاہے, کوشچن اور اپنا پوائنٹ, بلکہ اپنا پوائنٹس آف ویو یا اپنی آبزرویشن, اپنی ایکسپیرینسز ضرور شیئر کیا کیجیے. جتنی لمبی ای میل ہو وہ میں پڑھتا ہوں, اور اگر جواب نہ بھی دوں تو وہ پہنچ جاتی ہے, اور کبھی کبھی میں 2 لائنیں ضرور لکھ دیتا ہوں کیونکہ کافی ساری ہوتی ہیں. سو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے, اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں, اگلے شوز میں ہم بات کریں گے خواہش کیا ہے اس کے بارے میں, فیئر آف ڈیتھ کے بارے میں. پھر ہم بات کریں گے ریومرز, جو افواہیں پھیلائی جاتی ہیں, اس کا کیا اثر ہوتا ہے ہمارے اوپر, انہیں چیزوں کو ہمیں لینا کیسے, ہمیں چیزوں کو سمجھنا کیسے ہے. سو ان تمام چیزوں کے, اس کے بعد مائنڈ سائنسز اور بہت سارے ٹاپکس آنے والے ہیں, اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اور یہ زیادہ تر شوز آ چکے ہیں, ٹھیک ہے, اب صرف ان کو پریزنٹ کرنا ہے آپ لوگوں کے آگے, اور باقی آپ لوگوں کے کنٹریبیوشن سے. آج جانے سے پہلے چھوٹی سی بات بعد میں کریں گے, لیکن میں آج پوائنٹ پورا کر کے جاؤں گا, چھوڑوں گا نہیں میں. سو پہلا ہمارا جی ریزولوشن بناتے ہوئے, کوئی بھی ریزولوشن, نیو ایئر نہیں, کوئی بھی ریزولوشن, کوئی بھی عہد, کوئی بھی آبجیکٹو جب آپ اپنے لیے بناتے ہیں تو اس میں کون سی چیزیں انکارپوریٹ ہونی چاہیے تاکہ وہ شرمندہ تعبیر ہو سکیں اور ہم شرمندہ نہ پڑیں. ٹھیک ہے جی, تو زندگی گزاریں تاکہ شرمندگی نہ گزاریں ہم. تو پہلا تھا ٹیکنگ ٹائم آؤٹ, جس میں آپ اپنے بارے میں دیکھیں, سوچیں, سمجھیں, حالات کیا ہیں, واقعات کیا ہیں, آپ کو کیا چاہیے, کیا نہیں چاہیے. پھر جو چاہیے اس کو تھنکس تھرو, ہو گیا تو کیا کروں گا میں, نہیں ہوا تو کیا کروں گا میں, اور اگر وہ الائنڈ ہوگا قدرت کے قانون کے ساتھ, جیسے ابھی لاسٹ ہماری کالر آئی تھیں, تو پھر آپ کو ملال, دکھ, تکلیفیں نہیں رہیں گی. ابھی نہیں ہوا تو بعد میں ہوگا, یو آر ورکنگ آن اٹ, یو آر بلڈنگ اپ. اس کے بعد آپ کے راستے میں ہونا چاہیے وہ, علیحدہ سے کسی اور کی اچیومنٹ دیکھ کے اس کے ساتھ, یا اس کی سب آئی ٹی میں گئے تو سب آپ بھی چلے گئے, سب جب ڈاکٹر انجینئر بننے لگے تو آپ بھی خواہ چلے جاتے تھے کیونکہ بھائی اور سبجیکٹ ہی کوئی نہیں تھا. اب تو ہر قسم کا سبجیکٹ ہے. سو دوسروں کے پاتھ اور اپنے پاتھ کے اندر جو بھی انتر ہے, جو فرق ہے, اس کو سمجھیں. آلویز ٹائم باؤنڈ رکھنا ہے گولز کو, ٹھیک ہے جی, اور اچیویبل رکھنا ہے. بڑی بڑی باتیں اوقات کے حساب سے, اس وقت جتنی اسٹرینتھ ہے اتنا ویٹ اٹھانا ہے, جم میں بھی اور زندگی میں بھی. اس وقت آپ جتنے رسپانسبل ہیں اس حساب سے رسپانسبلٹی لینی ہے. منہ پہ دانے نکل آنے سے بندہ بیاہ نہیں کر لیتا کہ اس کو گرمی دانے نکلے ہوئے ہیں, تو زیادہ تر اس مقصد کے لیے شادی کی تھی, تو گرمی تو ان کے دانوں کی نکل گئی, لیکن زندگی نے جو ان کے اوپر دانے نکالے ہیں وہ آج تک دانے بھون رہے ہیں. اور ٹس ٹس کی آواز آ رہی ہے, ٹس ٹس کی آواز تو سمجھتے ہیں نا آپ, ہر گھر سے آ رہی ہوتی ہے. سو وہ یہ مقصد, جب آپ نے غلط چیزوں کو, پروڈنس, ڈوئنگ رائٹ تھنگس فار رائٹ ریزنس ایٹ رائٹ ٹائم, جب ہم یہ نہیں کرتے, جب یہ ایکویژن نہیں بنتی, تو پھر زندگی کی ایکویژن کبھی نہیں بن پاتی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر یہ جب آپ ریزولوشن بناتے ہیں تو لائف سٹائل چینجز, ڈویبل لائف سٹائل چینجز آپ نے ساتھ ساتھ بنانی ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو چاہیے اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ رب کے قانون کے حساب سے یہ صدقہ, فطرانہ, یہ سب چیزیں کیا ہیں, چیریٹی, یہ سب کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ ٹریگر کر رہے ہیں سسٹم کو. کچھ چاہیے تو آپ کچھ دے رہے ہیں اور کسی اور کا بھلا کر رہے ہیں. جس کو آپ سمجھتے ہیں اس پہ ٹھگ چلا رہے ہیں, اس تک کچھ نہیں پہنچتا ہے. یہ دے آپ لوگوں کو ہی رہے ہیں, حساب آپ کے کھاتے میں آ جاتا ہے اور آپ کو فیور بینک سے فائدے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہائی لائٹرز رکھنے ہیں راستے میں, کہ ہم راستہ, ڈائریکشن ٹھیک ہے تو ہائی لائٹرز چاہیے ساتھ آپ کو. انکریمنٹل گروتھ, تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی جو گروتھ ہے, اس کی طرف آپ کا دھیان رہے گا. اور سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے نیو ایئر ریزولوشن ہے, کسی کی بھی گول کو جب سامنے رکھ کے آپ چلتے ہیں, موٹیویشنل فیکٹر, موٹیویشن کہاں سے لائیں گے؟ ایک فلم تھی بہت پہلے, کبھی کبھی نا میرے ذہن میں یہ فلم اور علم کی تاریں جب ٹکراتی ہیں تو بڑے مزے کے شگوفے پھوٹتے ہیں. ایک فلم تھی چھما والے, ارمیلا بھابی تھیں اس میں. تو اس میں نا جو ولن ہوتا ہے وہ, آپ اس کو دیکھیں کہ وہ ورسٹ ولن پاسبل تھا. وہ ہر غلط کام کر سکتا تھا اور ہر چیز کرتا تھا, اور جینیس تھا. تو ایک جگہ پہ یہ سب مل کے اس کے خلاف جو ہے نا وہ آرمی اکٹھی کر لیتے ہیں, اور اس کو نقصان بھی پہنچتا ہے. تو وہ مار کھاتے کھاتے ایک دم وہ پانسا پلٹ دیتا ہے. اور اس وقت ایک تاریخ ساز جملہ کہتا ہے جو میرے دماغ میں رہ گیا, ڈیکڈز پرانی بات ہے. وہ کہتا ہے, بیکاز ہی واز ویری اسٹرانگ, ہی ہیڈ دی آرمی اینڈ ایوری تھنگ, آل دا ریسورسز اویلیبل. تو وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ لڑنے کے لیے ہمت تو جٹا لو گے تم,
لیکن کمیناپن کہاں سے لاؤ گے؟ تو کبھی کبھی لوگوں کے اندر جب آپ ان سے لڑتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ کوئی کسی مقصد سے لڑ رہے ہیں یا کمینے پن سے لڑ رہے ہیں، آرگیومنٹ فار سیک آف آرگیومنٹ، یا صرف آپ کو ہی ڈبوئیں گے لے کے جائیں گے ساتھ اور ٹائم ضائع کر رہے ہیں آپ کا. تو اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے موٹیویشن کہاں سے لائیں گے آپ، اس موٹیویشن کو بھی پلان کرنا پڑتا ہے. جیسے یہ شو کیا گیا ہے، اپنے آپ سے تو میں وعدے روز کر کے شاید توڑتا ہوں گا، آپ بھی روز کر کے توڑتے ہیں، ماسٹر ہیں ہم، کیونکہ اپنے آپ سے کون پوچھے گا سوال، اور آپ پوچھے گا بھی تو آپ ایسے جواب دیں گے کیونکہ مائنڈ کو آپ نے جواب گھڑنے کے لیے لگایا ہوا ہے، وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، لگتا ہے آپ کو وہ آپ کو بچا تو رہا ہے لیکن اس کی ایک ویکنس ہے جو آپ اسٹرینتھ کے طور پہ یوز کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا مقصد ہے آپ کو بچائے، ڈیزائن ایسا ہوا ہے، تو آپ اس کو بچانے کے لیے اپنے سارے بہانے گھڑ لیتے ہیں. تو ایک تو آپ نے اس کے لیے آپ یہ کریں گے کہ پبلک پلیج کریں گے. جیسے آج شو کے اوپر آپ آئے ہیں تو آپ کو تھوڑی امبیرسمنٹ فیل ہوگی جب آپ کوئی رول اپنا نہیں پورا کر پائیں گے یا ریزولوشن وغیرہ نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کم ہے ہمارے پاس اور اگلا جو شو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے پیش کیا جا رہا ہے جی. تو اگلے شو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس ہم پہنچیں گے اس چیز کے ساتھ. لیکن پبلک پلیج، اس کے بعد کنسسٹنسی. اگر آپ جم جاتے ہیں تو ایک آدھ بندہ آپ نے ساتھ لگا لیں گے، اس کا فون آتا ہے تو آپ ویسے ہی برا فیل کر رہے ہوتے ہیں، پھر آپ بہانے نہیں بنا پاتے ایک دن کے بعد وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں. سو پبلک پلیج کو ایسے یوز کرنا ہے، کنسسٹنسی، ہلکا ہلکا سونار کی طرح ٹک ٹک لگا رہنا ہے. اس کے بعد اپنے آپ کو پنشمنٹس اینڈ ریوارڈز دینی ہے، جیسے بچوں کو گراؤنڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو بھی کرنا ہوتا ہے، خود کو بھی پنشمنٹس، خود کو بھی ریوارڈز دینی ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ گلٹی پلیجرز کہ بھئی اگر میں نے یہ کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہے، کھانا پسند ہے کھانے کے لیے، تو اس کو آپ اگر میں یہ کروں گا تو یہ چیز میں استعمال کروں گا، یا مووی ہے یا جو بھی آپ چیزیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں جو آپ نہیں کرتے، اگر ویٹ مینجمنٹ ہو رہی ہے یا کچھ بھی، تو آپ اپنے آپ کو ریوارڈز دیں گے. اور کبھی کبھی جب چیزیں نہیں کریں گے تو اپنے آپ کو پنشمنٹ کے طور پہ بھی کچھ چیزیں دیں گے. سو یہ اس طرح آپ کا موٹیویشن لیول جو ہے وہ ساتھ ساتھ رہے گا اور ریزلٹس دیکھتے رہیں گے ہائی لائٹرز کے تھرو. اس کے ساتھ ہی آج کے اس شو کا پروگرام یہ ختم ہوتا ہے. نارملی آپ کو آخر میں ایک نظم سنائی جاتی ہے، اس کے لیے آج وقت نہیں ہے ہمارے پاس. اگلی دفعہ جب ہم شو کریں گے تو اس میں آپ کو نظم بھی سنائی جائے گی اور بہت سارے پوائنٹس. آپ آئی فون کا اور اینڈرائڈ کا ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ریڈیو آزاد کے نام سے جی، اور ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ azad@radioazad.us پہ آپ ہمیں اپنی فیڈ بیک دے سکتے ہیں، اپنے پوائنٹس دے سکتے ہیں اور وہ شو کا حصہ ضرور بنیں گے. نام، مقام، ایج کچھ بتانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے جی. اور آخری بات، آج کی چھوٹی سی بات، انسان اس لیے نہیں، ہر بندہ دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے. انسان کو رب نے دکھ میں رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا، اس کو کمال کرنے کے لیے، چیزیں کریٹ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ اس طرح سوچیں گے تو اور بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گی. اور آخری بات، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا، رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. خدا حافظ.